अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, तमाम हाज़रीन महफ़िल, आप सबको खुश आमदीद। अरबाब क़लम कनाडा की तरफ से अरबाब क़लम कनाडा के अरकान हमारे साथ जो शामिल हैं, जुनैद अख्तर और अनवर काज़मी साहब। सिकंदर अबुल खैर चूँकि उनकी तबीयत नासाज़ है इसलिए वो शामिल नहीं हैं, मगर ये जो प्रोग्राम आपके सामने पेश कर रहे हैं उसमें उनका बराबर का हिस्सा और मेहनत शामिल है। तो अरबाब क़लम कनाडा के तहत हम लोगों ने मुकालमे का एक सिलसिला शुरू किया है और इसके तहत हम लोग किसी न किसी अहम मदनी मौज़ू पर गुफ्तगू करते हैं और उस मौज़ू से मुताल्लिक़ किसी नाबाए रोज़गार शख्सियत को मदऊ करते हैं, उस पर उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे सवालात करते हैं। तो इसी सिलसिले की कड़ी हमारी आज की महफ़िल भी है और आज की महफ़िल का हमारा जो उन्वान है वो है अदबी तख़लीक़ात में नफ्सियात का अमल। आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हमारे आपके जाने-पहचाने, हमारे बहुत मोहतरम अदीब, शायर और माहिर नफ्सियात डॉक्टर खालिद सुहेल साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। उनको भी खुशामदीद। हम इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारी तरतीब क्या होगी। तरतीब यूँ होगी कि हम लोग सबसे पहले डॉक्टर खालिद सुहेल साहब के हवाले से हमारे अनवर काज़मी साहब कुछ तारुफ़ी कलमात पेश करेंगे। उसके बाद हम डॉक्टर खालिद सुहेल साहब से इस मौज़ू के हवाले से कुछ मुख्तसरन इब्तिदाई कलमात सुनेंगे और फिर हम सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। उस सवाल-जवाब के सिलसिले में जो हाज़रीन महफ़िल हैं वो बराह रास्त डॉक्टर खालिद सुहेल साहब से सवाल कर सकते हैं। और इस सिलसिले में ये है कि फ़िलहाल जो भी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं वो लोग सिर्फ़ अनम्यूट रहेंगे, बाकी हज़रात को हम लोग म्यूट रखेंगे ताकि सब एक-दूसरे को सब लोग जो बोलने वाले हैं उनको सुन सकें बेहतर तरीक़े से। तो हमारा सिलसिला शुरू होता है और मैं ये भी याद दिलाता चलूँ कि हमने फ़ेसबुक पर इस प्रोग्राम को लाइव किया है, लिहाज़ा आप वहाँ भी देख सकते हैं और अगर आपको कोई सवाल हो तो आप वहाँ हमारे जो अरकान हैं उनको मैसेज करके भी सवाल अपना पूछ सकते हैं या बता सकते हैं कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो जनाब सबसे पहले मैं दावत दूँगा हमारे मोहतरम सैयद अनवर काज़मी साहब उनको कि वो डॉक्टर खालिद सुहेल साहब के हवाले से कुछ इब्तिदाई तारुफ़ी कलमात पेश करें। अनवर काज़मी साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक्स फैसल। अरबाब क़लम कनाडा ने ये सोचा कि चूँकि अदब और नफ्सियात का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, तो इस मौज़ू पर गुफ्तगू होनी चाहिए और हम सब की नज़र इंतख़ाब डॉक्टर खालिद सुहेल साहब की तरफ गई। डॉक्टर खालिद सुहेल साहब एक इल्मी और अदबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके वालिद साहब गवर्नमेंट कॉलेज कोहाट में मैथमेटिक्स के लेक्चरर थे। डॉक्टर साहब ने खैबर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया 1974 में और उसके बाद आपने 1982 में मेमोरियल यूनिवर्सिटी न्यूफाउंडलैंड से एफआरसीपी किया। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम करते रहे, न्यूफाउंडलैंड में भी, न्यू ब्रंसविक में भी और ऑन्टेरियो में भी। मगर आपकी तबीयत में जो एक उनसर था तहक़ीक़ का और मुख्तलिफ सोचने का, वो साइकोथेरेपिस्ट के लिहाज से आपने जो ट्रेडिशनल जो रिवायती तरीक़ा इलाज था उससे वो ज़्यादा मुतासिर नहीं थे, लिहाजा आपने मेडिकल हॉस्पिटल्स को छोड़ा और अपनी नई तहक़ीक़ के लिहाज से उन्होंने अपनी खुद क्लिनिक खोली और जिसका नाम क्रिएटिव साइकोथेरेपी क्लिनिक है और यहाँ पर उन्होंने ग्रीन ज़ोन लिविंग के एतबार से मरीज़ों का के इलाज मुआवजे पर तवज्जो दी। डॉक्टर साहब एक हमजहत और मुतनव्वि शख्सियत के मालिक हैं। आप साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, शायर भी, मुसन्निफ़ भी, नसरनिगार भी, मुतरजिम भी और बहुत कुछ भी, लेकिन वो अपने बारे में कहते हैं कि वो एक दरवेश हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी तहरीर तकरीर में नई बसीरत और नई तसव्वुरात और नए नज़रियात को जगह दी है और इस तरह ज़िंदगी को तवानाई बख्शी है।
ڈاکٹر سہیل صاحب لبرل اور پروگریسو فکر کے حامل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسروں کے انداز فکر کا احترام بھی کرتے ہیں، روحانیت کے تصور میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اسے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے مختلف کتابیں لکھی ہیں نفسیات، سماج، ادب، فلسفے پر، اور لگ بھگ 40 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ معاشرتی موضوعات پر انسانی شعور کا ارتقاء، میرے قبیلے کے لوگ، سماجی تبدیلی، فن اور فنکار جیسی کتابیں لکھی ہیں۔ شاعری میں آپ نے آزاد فضائیں، تلاش، سمندر اور جزیرے، خواب در خواب یہ آپ کی تخلیقات ہیں۔ آپ نے ہم اصل ادیبوں اور دانشوروں کے انٹرویوز کو بھی کتابی شکل دی ہے اور اس کا نام پگڈنڈیوں پر چلنے والے لوگ تجویز کیا ہے۔ افسانوں کا مجموعہ بھی آپ کا شائع ہو چکا ہے دیوتا کے نام سے۔ روحانیت پر آپ کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے روحانیت کی نفسیات۔ ڈاکٹر صاحب نے خط و کتابت پر مشتمل ایک کتاب لکھی جس کا نام درویشوں کا ڈیرا ہے۔ اس کتاب میں آپ کے ساتھ رابعہ الربا بھی شامل رہی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ مذہب اور اس سے ہٹ کر دوسرے نظریات کو پیش کیا ہے۔ ایک جو بڑی جامع کتاب ہے وہ ہے ترجمے کی شکل میں، جسے آپ نے جاوید دانش صاحب کی شراکت میں لکھا، اور اس کتاب کا نام ہے ایک باپ کی اولاد۔ اچھی اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں فلسطینی اور اسرائیلی ادیبوں کی تحریر کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ان دونوں کے جذبات، احساسات اور اس کے پیچھے نفسیاتی عوامل کو شامل کیا گیا ہے، لہذا اس نقطہ نگاہ سے یہ ایک بڑی منفرد کتاب ہے۔ ایک اور بڑی منفرد کتاب ڈاکٹر صاحب کی ناول ہے جس کا عنوان ہے پاپی، اور اس میں مرزا یاسین بیگ صاحب بھی شامل ہیں۔ خط و کتابت پر مشتمل ناول اردو میں میرے خیال میں شاید یہ پہلا ناول ہے جو اس طرح سے لکھا گیا، اور اس میں جو کردار انہوں نے بنایا وہ ایک فرد ہے جو مغربی تہذیب سے جڑا ہوا ہے، اور جو خاتون ہیں وہ مشرقی تہذیب سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ اس لحاظ سے ایک بڑا منفرد ناول ہے کہ اس میں تمام آپ کو سماجی، ثقافتی، مذہبی بھی اور تہذیبی بھی ہر نقطہ نگاہ سے اس پر بات ہوئی ہے۔ اس میں خالص علمی موضوعات پر ڈاکٹر صاحب کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ان کے عنوانات میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ فرام بریک ڈاؤنز ٹو بریک تھروز، کریٹو مائنورٹی، فرام ہولی وار ٹو گلوبل پیس، دا آرٹ آف لیونگ ان یور گرین زون، جو کہ ڈاکٹر صاحب کا خاص فیلڈ ہے، اور اسی طرح سے آرٹ آف لیونگ ان یور ورکنگ، آرٹ آف لیونگ ان یور لونگ گرین زون، یہ ان کی خاص کتابیں ہیں جو ان کے ہی نفسیاتی علاج معالجے کے سلسلے کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مختلف چینلز پر، ٹی وی کے مختلف چینلز پر آتے رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ذکر میں کروں گا ڈاکٹر بلند اقبال کے صاحب کے ساتھ ان سرچ آف وزڈم پر ہیں، پاسورڈ پر، اور دا لائبریری وتھ ڈاکٹر بلند اقبال۔ اس گفتگو میں انہوں نے فلسفہ، منطق، سماج، مذہب، معاشرتی، ان تمام پہلوؤں پر بات کی ہے۔ اس کے علاوہ ای میگزین پر آپ کے 50 سے زیادہ کالم شائع ہوئے ہیں، ہم سب پر، مکالمے پر بھی آپ ہیں، اور اردو پوائنٹ پر بھی۔ فیملی آف دا ہارٹ کے نام سے ایک ادبی اور ثقافتی تنظیم کے روح رواں ہے، اور ہر لحاظ سے انہوں نے اس پر شرکت کی ہے اور اس کو بڑھایا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب کا تعارف کروں، ایک شعر پڑھتے چلوں ڈاکٹر صاحب کا ہی کہ وقت ایک بحر بے قرار خالد، ہر ملاقات
ایک جزیرہ ہے، اور آج کی یہ ملاقات جو کہ ادبی تحقیقات، تخلیقات اور نفسیات کا عمل کے موضوع پر ہے، ہمیں یقین ہے کہ یہ ملاقات ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 1000 آئلینڈس کی سیر کرائے گی۔ فیصل، اب آپ کے ہاتھ۔ بہت شکریہ انور کاظمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی۔ اور ڈاکٹر خالد سہیل صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس موضوع کے حوالے سے بات کرنے کے لیے نہ صرف وقت نکالا بلکہ ہماری بہت ساری عجیب عجیب باتوں کو بھی برداشت کیا کہ آپ نے آپ کو تکلیف دی۔ تو یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں، ہم ڈاکٹر صاحب سے کچھ جاننا چاہیں گے اس موضوع کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، الٹی ہو گئیں سب تدبیر ہیں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری ہے دل نے آخر کام تمام کیا۔ تو میر نے جو یہ بات کہی، یہ ہم لوگوں کو بار بار لکھنے والوں میں نظر آتی ہے۔ تو کچھ ہمیں بتائیے اس موضوع کے حوالے سے، ہماری تھوڑی رہنمائی کیجیے مختصراً، اگر ہمیں بتائیں کہ یہ جو ادبی تخلیقات، ان میں نفسیات کے معاملات ہوتے ہیں، تو پھر ہم وہاں سے اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ ڈاکٹر خالد سہیل صاحب۔ بہت بہت شکریہ فیصل عظیم صاحب۔ محفل سے پہلے میں نے کہا کہ آپ سے ٹورانٹو میں تو ملاقات ہوئی، لیکن چونکہ آپ کے والد صاحب سے بھی ایک تعلق تھا، ان کا میں بہت مداح تھا، ان کی شخصیت میں ایک بہت ہی شادابی، شگفتگی اور بہت خوش مزاجی اور بزلہ سنجی اور بہت کریٹیو بھی تھے اور بہت سینس آف ہیومر بھی تھا۔ تو آپ سے ہمارے ایک سے زیادہ رشتے ہیں۔ آپ نے جب انویٹیشن بھیجا تو میں نے جب 4 نام دیکھے تو مجھے لگا جیسے یہ 4 ادبی درویش ہیں، قصہ 4 ادبی درویش۔ تو میں بہت ایکسائٹڈ ہو گیا اور میں نے کہا کہ اس میں تو ضرور شامل ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ خاص طور پہ کووڈ کے ماحول میں آپ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ یہ صرف ادبی خدمت ہی نہیں، یہ ایک نفسیاتی اور سماجی خدمت بھی ہے کہ لوگوں کو آپ کریٹیولی جو ہے نا انسپائر کرتے ہیں اور ان کو انفلوئنس کرتے ہیں اور ان کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ تو میں اس کا پبلکلی اس کو ایکنالج کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ جہاں تک موضوع کا تعلق ہے، میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ میں چونکہ خود بھی ایک ادبی گھرانے میں تھا، آپ کے والد کی طرح، شبنم رومانی کی طرح میرے چچا جو تھے عارف عبد المتین، وہ بھی ایک شاعر، ادیب، نقاد تھے، اور آخری دنوں میں وہ بھی ڈپریشن کا شکار ہوئے تھے۔ میرے والد صاحب کا بھی جب میں 10 برس کا تھا تو ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا، 1 سال وہ بیمار رہے، ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی، شاک ٹریٹمنٹ ہوئی، اس طرح کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے والد کا بریک ڈاؤن اور اپنے چچا کا ڈپریشن اور اپنی فیملی میں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری بھی اپنے فیملی میں جو ددحال ہیں، میری والدہ کا خاندان روایتی ہے، تھوڑا سا مذہبی ہے، تھوڑا سا کنزرویٹو ہے، لیکن میرے جو والد کا جو خاندان ہے اس کے اندر دونوں چیزیں، کریٹیوٹی بھی اور نفسیاتی ایشوز بھی۔ تو یہ میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ میرا انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا۔ پھر گریجولی جب میں تھراپسٹ بنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ بہت سے مریض جو میرے پاس آتے ہیں نفسیاتی مسائل والے، وہ ان کے اندر ایک کریٹیوٹی ہے جس کو اظہار کا موقع نہیں ملا۔ تو جب میری انور کاظمی صاحب سے بات ہو رہی تھی اس پروگرام سے پہلے، تو میں ان کو بہت سی تفاصیل بتا رہا تھا، جیسے انہوں نے ذکر کیا کریٹیو تو کلینک کا نام بھی میں نے کریٹیو سائیکو تھراپی رکھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کریٹیوٹی کا نفسیاتی مسائل کے ساتھ تعلق ہے، اور ہم اپنے کلینک میں بھی اس کانسیپٹ کو یوز کرتے ہیں۔ مجھے یہ احساس ہوا اپنے پچھلے 40 سالہ تجربے سے کہ کریٹیوٹی 2 طرح کی ہے۔ ایک کریٹیوٹی کو میں اسمال سی کے کہتا ہوں، یہ ہر بچے میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کھیلتا ہے، پلے جو ہے وہ بذات خود کریٹیوٹی کا اظہار ہے، وہ کھیل کود سے وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن بعض بچوں میں وہ کریٹیوٹی سی چھوٹی نہیں ہے، وہ ایک بڑی سی ہے۔ تو اگر آپ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے تو جینیٹیکلی، مطلب یہ چاہے وہ غالب ہوں، آئنسٹائن ہوں، ارنسٹ ہیمنگوے ہوں، یہ لوگ ایک بڑی سی والی کریٹیوٹی کو لے کر پیدا ہوئے۔ لیکن اگر وہ ایک ایسے ماحول میں پلے بڑھے جو بہت روایتی ہو یا بہت اس پر پابندیاں ہوں، تو وہ جو
غیر روایتی سوچ والا بچہ ہے وہ اس کے خلاف ایک بغاوت کرتا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے، اور ٹین ایج ایئرز میں ان کو کچھ نفسیاتی مسائل شروع ہو جاتے ہیں جو بڑھتے بڑھتے ہو سکتا ہے کہ وہ بریک ڈاؤن کی صورت بھی اختیار کرے. تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ کریٹو جو مائنڈ ہے اس کی خاص خصوصیت کیا ہے، کیونکہ اس کریٹو مائنڈ سے کریٹو پروڈکٹس، اب وہ کریٹو پروڈکٹ شاعر ہو، افسانہ نگار ہو، ناول نگار ہو، ایکٹر ہو، پینٹر ہو، وہ تمام اس کے اظہار ہیں. میں ایک استعارہ یوز کرنا چاہتا ہوں. میری نانی اماں کہا کرتی تھیں کہ پانی حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک وہ شخص ہے جو کنواں کھودتا ہے، وہ دن رات محنت کرتا ہے، ہفتوں مہینوں کے بعد اس کو وہ پانی ملتا ہے، وہ بڑی محنت سے بڑی کوشش سے پانی تک پہنچتا ہے. دوسرا شخص جو ہے وہ کنواں کھودنے کی اس میں اتنی پیشنس نہیں ہوتی، تو وہ ایک قریبی دریا سے جا کے پانی لے لیتا ہے اور گھر لے آتا ہے، اس کو 2 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے. اور تیسرا جو ہے وہ دریا تک بھی نہیں جانا چاہتا، وہ گھر میں بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے. اور تیسرا طریقہ ہے جو وہ بارش کا ہے، اس پر بارش خود بادل آتے ہیں، برستے ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شاعر جو ہے وہ بارش والا آدمی ہے، وہ انتظار کرتا ہے، اس کو جو ہے نا آمد ہوتی ہے، اور وہ گاڑی چلاتے ہوئے کچھ کام کرتے ہوئے اس پر ایک شعر، ایک مصرع، جیسے غالب نے بھی کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، غالب صدیر خامہ نوائے سروش ہے. تو وہ جو نوائے سروش والے خوش قسمت ہے ان کو وہ مصرع، وہ شعر، وہ غزل آدھی رات کو بھی نیند میں بھی آ جاتا ہے. جو افسانہ نگار ہے وہ دریا والا ہے، وہ جا کے کافی کوشش کرتا ہے، وہاں سے لائبریری سے کچھ چیزیں لاتا ہے، پڑھتا ہے. نثر لکھنا جو ہے وہ نظم سے ایک زیادہ محنت طلب کام ہے. اور جو کنواں کھودنے والا ہے، میں اس کو ناول نگار جو ہے وہ بیچارہ کئی سال تک، اگر آپ آگ کا دریا اور یہ عبداللہ حسین، آپ ان کے اگر بایوگرافیز پڑھیں تو ناول لکھنے میں ان کو کئی سال، بلکہ بعض کو تو کئی دہائیاں لگ گئیں، وہ کوشش کرتے رہے. تو سوال یہ ہے کہ جو کریٹو مائنڈ ہے اس کے اندر عام ٹریڈیشنل مائنڈ سے کیا چیز مختلف ہے. میں ایک مثال سے آپ کو واضح کرتا ہوں کہ اگر آپ والدین ہیں اور آپ کے بچے ہیں یا آپ ٹیچر ہیں، تو اسکول میں بچوں کو آپ ایک ٹیسٹ دیں. ایک ٹیسٹ کو ہم کہتے ہیں کنورجنٹ تھنکنگ. کنورجنٹ تھنکنگ یہ ہے کہ بچے کو آپ کئی چیزیں دیں اور کہیں کہ ان میں مشترک کیا ہے. مثلا بچے کو کہیں کہ کیلا، مالٹا، سیب اور تربوز میں کیا چیز کامن ہے، تو وہ کہے گا کہ یہ فروٹ ہے، وہ ایک چیز لے کے آئے. یا اسے کہیں کرسی، میز، الماری، بستر میں کیا چیز کامن ہے، وہ کہے گا جی یہ فرنیچر ہے. اس کو ہم کنورجنٹ تھنکنگ کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو کریٹو تھنکنگ ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہے. اب ڈائیورجنٹ تھنکنگ کی مثال یہ ہے کہ آپ بچے کو ایک دائرہ، کاغذ پر ایک دائرہ بنائیں اور اسے کہیں کہ بیٹا یا بیٹی آپ اسے کتنی چیزیں بنا سکتے ہیں. تو وہ آپ کو ایک بچہ جو ہے اس سے گیند بنائے گا، پھر ایک کلاک بنائے گا، پھر ایک پیالی بنائے گا. تو مطلب ہے ایک بچہ 7 چیزیں بنا سکتا ہے، دوسرا 15 بنا سکتا ہے. تو جو بچہ 15 چیزیں بنا سکتا ہے اس کی ڈائیورجنٹ تھنکنگ، کریٹو تھنکنگ عام انسان سے، عام بچے سے، ٹریڈیشنل بچے سے زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں جو شاعر ہیں، اب پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، نازک کی اس کی لب کی کیا کہیے. اب یہ محبوب کا جو لب ہے، میر سے لے کے فراز تک آپ کو سینکڑوں طریقے سے محبوب کا لب، محبوب کی آنکھ، محبوب کے بال، محبوب کا ستواں جسم، وہ محبوب کو کس طرح پیش کرتے ہیں. اب وہ مجازی نہیں، وہ چاہے حقیقی ہو، اگر آپ خدا یا روحانیت کی بات کر رہے ہیں تو اسی تجربے کو آپ اس کا اظہار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچہ کتنا زیادہ. تو ایک کنیکشن ہے کریٹو پرسنالٹی کا، ایک ان کی کریٹو مائنڈ کا، اور ایک کریٹو پروڈکٹ کا. اب چوتھا جو کنیکشن ہے وہ سماج کا ہے، وہ کس خاندان میں، کس اسکول میں، کس معاشرے میں پلا بڑھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کینیڈا میں نہ ہوتا، پشاور میں، پاکستان میں رہتا، تو شاید مجھے اپنے کریٹو ایکسپریشن کا، وہ اظہار کا وہ موقع نہ ملتا، کیونکہ پاکستان کی، پشاور کی، اس علاقے کی جو انوائرمنٹ تھی وہ تھوڑی سی مطلب ہے اس کی آزادی میں مجھے کمی محسوس ہوتی تھی. اس لیے میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ اپنی پرواز کا اندازہ لگانے کے لیے اپنے ماحول سے آزاد فضائیں مانگی. تو مجھے اس کا احساس اس وقت ہوا کہ کریٹیوٹی اور انسینٹی کا کیا تعلق ہے. جب میں ساؤتھ امریکہ گیا، میں نے ایک کانفرنس میں پیپر پیش کیا
مہاجروں کے مسائل. وہاں پر ایک گروپ آیا تھا آئس لینڈ سے. ان سائیکالوجسٹوں نے تحقیق کی کہ آئس لینڈ کا جو مینٹل ہاسپٹل ہے اس میں جتنے لوگ اسکیزوفرینیا، ڈپریشن، بائیپولر ڈس آرڈر، مطلب نفسیاتی مسائل کا شکار تھے، انہوں نے ان کی 3 جنریشنز کو اسٹڈی کیا، ماں باپ، خالہ پھوپھی، ماموں چچا، دادا دادی، کزنز. اور انہوں نے یہ جانا کہ ان مینٹل ہاسپٹل کے جو مریض ہیں ان کے خاندانوں میں جو کریٹو پرسنالٹیز ہیں، شاعر، ادیب، دانشور، پروفیسر، رقص کرنے والے، موسیقی کرنے والے، ان کی تعداد عام لوگوں سے 2 سے 3 گنا زیادہ تھی. تو ان کی تھیوری، ابھی یہ تھیوری کنفرم نہیں ہوئی ہے، لیکن تھیوری یہ ہے ان کی کہ کریٹیوٹی کی جو جین ہے اور جو انسینٹی کی جین ہے وہ ایک ہی جین ہے. اگر اس جین کو مناسب مواقع ملیں تو وہ فلرش کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہے، اور اگر اس کو موقع نہ ملیں تو وہ ایموشنل پرابلمز اور مینٹل النس کی طرف جاتی ہے. اس کے بعد میں نے بایوگرافیز پڑھنی شروع کی، سلویا پلیتھ، ونسنٹ وین گو، ارنسٹ ہیمنگوے. ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں سارا شگفتہ، بلکہ جان ایلیا، منیر نیازی، اس طرح کے بہت آرٹسٹوں میں بھی ابھی یہ میں نے گل بہار بانو پہ آرٹیکل لکھے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بایوگرافیز جو ہے خاص طور پہ کریٹو پرسنالٹیز کی، وہ ہمیں مدد کرتی ہیں اس رشتے کو کہ جو کریٹو پرسن ہے، جو غیر روایتی شخص ہے، اس کے کریٹو مائنڈ، اس کے کریٹو پروڈکٹ اور اس کی کریٹو انوائرمنٹ کا کیا تعلق ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سمجھنے کے لیے اور اس کے اظہار کے لیے، اور بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، ٹیچرز کے لیے، پرنسپلز کے لیے، حتیٰ کہ تھراپسٹ کے لیے. اسی لیے میں نے کریٹو سائیکو تھراپی رکھا کہ بہت سے سائیکائٹرسٹ بھی جو ہیں وہ روایتی ہیں، اور وہ جب آرٹسٹوں کا، ادیبوں کا کی ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں تو وہ ان کی کریٹیوٹی کو، ان کی کریٹو مائنڈ کو نہیں سمجھتے، اور نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کا علاج جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، ادھورا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ میرا اسپیشل پیشن ہے، انٹرسٹ ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ لوگوں نے کہا کہ آپ اس موضوع پہ تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں ایک بیس کریٹ کروں تاکہ ہماری یہ جو گفتگو جو ہے یہ زیادہ بامانی اور ایک لوگوں کو اس سے زیادہ استفادہ ہو. تو میں اپنا تعارف یہاں ختم کرتا ہوں تاکہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو سکے. فیصل عظیم صاحب واپس آپ کی طرف. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے ہمارے لیے ایک میدان بھی صاف کر دیا اور ایک پلیٹ فارم دے دیا ایک ہمیں کہ ہم وہاں سے آپ کی گفتگو سے متعلق سوالات کا سلسلہ شروع کر سکیں. اب ہم اپنا سوالات کا حصہ شروع کر رہے ہیں، اور میں یہاں پر ایک بات اپنے سب دوستوں کو دوبارہ بتا دوں کہ ہم نے اس وقت تمام جو بھی حاضرین ہیں زوم پر، ان کو ہم نے میوٹ رکھا ہوا ہے، سوائے جو منتظمین ہیں یا ڈاکٹر صاحب. اور جو صاحب یہ صاحبہ بھی سوال کرنا چاہیں وہ ہمیں زوم کی چیٹ ونڈو میں بتا دیں، یا اگر چاہیں تو انور کاظمی صاحب یا جنید اختر میں سے کسی کو ٹیکسٹ کرنا چاہیں تو ٹیکسٹ کر دیں. تو بتا دیں کہ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو میوٹ کر دیں گے اور پھر آپ سوال کر دیجیے گا. اگر آپ خود چاہتے ہیں کہ سوال خود نہ کرنے کے بجائے اگر ہمیں سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، آپ ان کو ٹیکسٹ کر دیجیے، ہم سوال پوچھ لیں گے. دونوں صورتوں میں ممکن ہے. آپ سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ چیٹ ونڈو میں بتا دیں کہ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کو میوٹ کریں گے اور پھر ہم آپ سے سوال لے لیں گے. اور ہم باقی تمام لوگوں کو اس وقت میوٹ رکھیں گے جب سوال کرنے والے انمیوٹ ہوں گے صرف، اور باقی سب لوگ میوٹ ہوں گے تاکہ باقی سب لوگ سوال بھی صحیح سن سکیں، جواب بھی صحیح سن سکیں. سوال کرنے کے لیے بس تھوڑا سا خیال رکھیے، کوشش کریں کہ جو ہمارا سوال ہے وہ ٹو دا پوائنٹ ہو، یعنی مختصر ہو، جامع ہو، تاکہ جواب کے لیے زیادہ موقع مل سکے، اور سوال ہمارا موضوع سے متعلق ہو زیادہ سے زیادہ. اس میں ہم کوشش یہ کریں گے ہم سب کے سب کہ اپنا اظہار خیال کے بجائے سوال ہم پوچھیں اور ڈاکٹر صاحب کو اظہار خیال کا موقع زیادہ سے زیادہ دیں. تو جناب ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید. بہت سے ہمارے دوست شامل ہوئے ہیں پروگرام شروع ہونے کے بعد. میں ان سب کو بھی نام لے کر خوش آمدید کہنا چاہوں گا. زہرہ زبیری صاحبہ، عظمیٰ صاحبہ، شاہد صاحب، ناہید خان صاحبہ، نعیم اشرف صاحب، اور ہماری فاطمہ رمضان صاحبہ، فائزہ عامر صاحبہ، دعا عظیمی صاحبہ. تو آپ لوگوں کو پھر خوش آمدید. تو جناب جو موضوع ہے اگر ہم اس کے حوالے سے دیکھیں تو ہم لوگوں نے بہت سنا ہے نئے
اب ایک شعر احمد مشتاق صاحب کا کہ نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسا ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں. تو یہاں بھی آپ اس دیوانے کے لفظ کو ذہن میں رکھیے گا. اور بغور غالب کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. تو جناب یہاں سے ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. موضوع ہے ادبی تخلیقات میں نفسیات کا عمل. میں سب سے پہلے ایک مختصر سوال کروں گا ڈاکٹر صاحب سے ابتدا میں، اور پھر اس کے بعد ہمارے جو دوسرے حاضرین ہیں ان سے ہم سوال لینا شروع کر دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ تخلیقی قوت کیا چیز ہے اور یہ تخلیق کاری کیا سکھائی بھی جا سکتی ہے؟ یہ بہت اچھا مختصر ہے لیکن بہت اچھا سوال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فطرت نے، میں اس کو فطرت کہتا ہوں، کوئی جینز کہہ سکتا ہے، اگر کوئی جو بلیورز ہیں وہ اس کو خدا داد صلاحیت کہہ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسانی بچہ جو ہے وہ ایک خاص کریٹو گفٹ لے کر پیدا ہوتا ہے. اب وہ جو کریٹو گفٹ ہے وہ اس کا فطرت کی طرف سے اس کو ایک تحفہ ملا ہے. اب بات یہ کہ بچہ چونکہ خود آگہی اتنی نہیں ہوتی تو اکثر ان کے والدین یا ٹیچرز یا ان کے بزرگ جو ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں. جیسے میرے چچا کہا کرتے تھے کہ ان کی خالہ تھیں، وہ کہتی تھی بیٹا تم جس طرح بیٹھتے ہو، جس طرح بیٹھنے کا انداز ہے اور تم خلاؤں میں گھومتے رہتے ہو، تمہارے اندر ایک ادیب، شاعر، فلاسفر بننے کی صلاحیت ہے. تو ٹیچرز، پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کے اندر اس کی خدا داد کریٹو گفٹ کو پہچانتے ہیں، پھر اس کو انکریج کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کس چیز میں بہتر ہے. بدقسمتی سے بہت سے لوگ ساری عمر اپنے کریٹو گفٹ کو نہیں پہچان پاتے، اور ایک فلاسفر نے کہا تھا کہ موسٹ آف اس ڈائی بیفور وی آر فلی بورن. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خدا داد صلاحیت ہے اس کو پہچاننا، اس کے بعد اس کو ایک ماحول ان کو پرووائڈ کرنا. میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ مریض جو پودے کا جو بیج ہے اس کو فرٹائل سوئل، فریش ایئر، سنشائن دی جائے تو بیج کو اختیار نہیں کہ وہ ایک پھول بنے، پھل بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں جس کو ہم ریاض کہتے ہیں. اگر موسیقاروں کو آپ دیکھیں تو وہ محنت کرتے ہیں اور اس کو ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کو نرچر کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اب یہ کہ وہ کس حد تک اس کے اندر کریٹیوٹی ہے اور وہ کس لیول تک جا سکتا ہے، وہ ایک ایوریج شاعر، ادیب، دانشور ہے یا وہ ایکسٹرا آرڈینری ہے. تو کچھ تو بہت ہی جینیس ہیں، لیکن عام حالات میں بھی بہت سے لوگوں کو عام حالات میں بھی اسکول، کالج اور تربیت گاہیں اگر ایسی ہوں، بلکہ یہ جو آپ کا ارباب قلم اس طرح کے جو پروگرام ہیں، یہ سب جو ہے یہ لوگوں کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پروموٹ کرنے میں، نرچر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو جی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جی اس کو اگر ہم خاص ڈسپلن اور محنت کروائیں یا کریں تو اس کو ہم بہتر اور ریفائن کر کے اس کو نرچر کر کے بہتر بنا سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب یہاں سے دوسرے درویش کا جو ہے سلسلہ شروع کرتے ہیں. جی جی. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے ظاہر ہے کہ ہم بات ہی اس پہ کر رہے ہیں، نفسیاتی اس پہ، تو کیا ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے ہر شخصیت کے کچھ نفسیاتی عوامل اور اندھیرے گوشے ہوتے ہیں، تو کیا خاص تخلیق کار کے لیے یہ پہلو اتنا اہم کیوں ہے کہ، اور یہ کہ تخلیق کار کی نفسیات عام لوگوں سے کیسے مختلف ہوتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو یہ مثبت پہلو ہے یا منفی ہے؟ تو اس پہ کچھ اگر روشنی ڈالیں. جی جنید صاحب، آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے. ہر انسان کے اندر جو اس کی ڈارک سائڈ ہے، میں سمجھتا ہوں پہلے ہمیں اس کو اس ماحول سے جوڑنا ہے. اگر وہ بچہ ایک ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے جہاں پر تعصب ہے، جہاں پر ایک ہپوکریسی ہے، منافقت ہے، جہاں پر وائلنس ہے، جہاں پر کمیونٹی جو ہے وہ لوگوں کا استحصال کرتی ہے، تو وہ بچپن میں، اسکول میں، کالج میں وہ اس کو ایبزارب کرتا ہے. فرق یہ ہے کہ جو روایتی انسان ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے، وہ کمپرومائز کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی حالات ایسے ہیں تو اس کی مجبوری کو، محرومی کو وہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. جو ادیب، شاعر، دانشور ہے وہ اس کی جو غیر روایتی سوچ ہے وہ ناانصافی کو، وہ جو ہے نا ظلم کو، وہ زیادتی کو، منافقت کو وہ برداشت نہیں کرتا، وہ چیلنج کرتا ہے. جیسے منٹو نے کہا کہ میں منافقت کے خلاف ہوں، تو اب پھر کیا کرتا ہے؟ تو منٹو کہتا ہے کہ میں اگر شراب پیتا ہوں تو منہ میں الائچی نہیں ڈالتا کہ لوگوں کو بو نہ جائے. میں اگر ویشیا کے پاس جاتا ہوں ریڈ لائٹ ایریا میں تو میں مفلر نہیں لپیٹتا کہ لوگوں کو دکھائی نہ دے. تو وہ سچ کو
فیس کرنا چاہتا ہے, کنفرنٹ کرنا چاہتا ہے, دکھانا چاہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ پھر مسائل کریٹ ہوتے ہیں, لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکتے, وہ کہتے ہیں کہ تم فحاشی پھیلا رہے ہو, تم سٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہو. تو اس سے وہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ ادیب شاعر کا جو ڈارک سائیڈ ہے, جو معاشرے کی ڈارک سائیڈ ہے, وہ مثبت بھی ہے کہ وہ اس کو ایک رسپیکٹ دلوا سکتی ہے, لیکن وہ نیگیٹو بھی ہے کہ اگر وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اس کو رسپیکٹ دینے کی بجائے اس کو ڈس رسپیکٹ ہے, تو وہ بیچارہ اپنے آپ کو بہت ایک ڈائلیما میں محسوس کرتا ہے. اور اگر اس کا ایک ایسا سپورٹو ماحول نہیں ہے تو بعض دفعہ ٹوٹ پوٹ کر بکھر جاتا ہے. اسی وجہ سے جو شراب میں چلے گئے, جیسے ڈرنک الکوہولک ہو گئے, ڈرگ ایڈکٹ ہو گئے, کچھ بہت ہی سیکشولی پرومسکوس ہو گئے, کچھ مطلب ہے ایک بے راہ روی کی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک آف دا ٹریک چلے گئے. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ معاشرے اور فرد کا جو ایک ڈائنامکس چل رہا ہوتا ہے, وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایوولوشن ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریکگنائز کرنا کہ ہماری ذات کا یہ ڈارک سائیڈ ہے, اور پھر شعوری فیصلے کرنا کہ ہم اس کو کس طرح کنسٹرکٹیو یوز کر سکتے ہیں. ورنہ جو ہے کریٹیوٹی سے پہلے, کنسٹرکشن سے پہلے ایک ڈسٹرکشن کا پہلو بھی ہے. تو مثال میں یہ دیتا ہوں کہ آپ گہرے پانیوں میں جاتے ہیں, ادیب شاعر واپس کنارے پہ آ جاتا ہے, لیکن اگر وہ بہت دور چلا جائے اور واپس کنارے پہ نہ آ سکے تو وہاں ہم کہتے ہیں اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا, پھر اس کو سائکیٹرسٹ کی ضرورت پڑتی ہے جو علاج سے, دوائیوں سے, تھراپی سے اس کو دوبارہ کنارے پر لاتا ہے. تو یہ ایک مکس بلیسنگ ہے, یہ مطلب ہے بلیسنگ بھی ہے اور کرس بھی ہے. میرے چچا جان کا ایک شعر ہے کہ میری عظمت کا نشان میری تباہی کی دلیل, میری عظمت کا نشان میری تباہی کی دلیل, میں نے حالات کے سانچوں میں نہ ڈھالا خود کو. یہ جو نہ ڈھالنا نا, یہ ایک مکسڈ بلیسنگ. شکریہ جنید صاحب. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ نعیم اشرف صاحب موجود ہیں, ان سے درخواست کروں گا کہ وہ جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. نعیم اشرف صاحب. فیاض باقر صاحب نے بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی فیاض باقر صاحب سے ہم اب پوچھیں گے اس کے بعد. ابھی نعیم اشرف صاحب سے پہلے سوال ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے نعیم صاحب, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ہم لوگ اس وقت تک پہلے فیاض باقر صاحب سے بات کر لیتے ہیں. میرے خیال میں آپ ضرور اپنا مائک چیک کیجیے گا, آپ کی آواز آ نہیں رہی ہے. تو فیاض باقر صاحب. جی مجھے میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بچے کی سوشلائزیشن کا عمل ہے جو ماں کی گود میں آتے شروع ہو جاتا ہے, اس کا تخلیقیت سے کیا تعلق ہے؟ جیسے ماں, باپ, استاد, دوست وہ اپنے اپنے طریقے سے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. ماں بچے کو آزادی دیتی ہے ہر طرح کی غلطیاں کرنے کی. جب تک آپ غلطی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے معمول سے ہٹ کے, تو آپ تخلیقیت اپنے اندر کی تخلیقی صلاحیت دریافت نہیں کر سکتے, باہر کے اندر جو امکانات ہیں انہیں دریافت نہیں کر سکتے. باپ ڈسپلن کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ سوشلی کمیونیکیٹ کر سکیں باہر کی دنیا سے. اور استاد اس طرح سے, میں چھوٹی سی مثال دوں گا, میں لمبی بات نہیں, میں چھوٹا سا تھا تو ہمیں لکھنا سکھاتے تھے کہ جی نون گول ہونی چاہیے, بے لیٹی ہونی چاہیے, الف لمبی. تو مجھے لگتا ہے یہ کیا بہود کی ہے, گول کی ہونی چاہیے, یہ چوکور بھی ہو سکتی ہے, مستطیل بھی ہو سکتی ہے, وہ کیسے ہونا چاہیے؟ اب وہ اپنی طرف سے ہمیں سوشلائز کرنے کے لیے ڈسپلن کر رہے تھے, اور ہمارا ٹکراؤ ہوتا تھا اپنے اپج کے مطابق چیزوں کو دیکھنے کا, بنانے کا. تو جو تخلیقی حل اس کا یہ تھا, اس وقت تو ادب شاعری میں شکل نہیں تھا, اس کا تخلیقی حل تھا جھوٹ بولنا, چکر دینا, راستے نکالنا اپنے لیے تاکہ آپ وہ کر سکیں جو کرنا چاہتے ہیں. تو سوشلائزیشن کا کیا تعلق ہے تخلیقی عمل کے ساتھ؟ یہی میری. شکریہ فیاض باقر صاحب. یہ بڑا اپنے موضوع ہے, یہ بھاری پتھر ہے. میں اختصار سے یہ کہوں گا کہ ہم نے اپنے جو گرین زون فلسفی ہے اس میں ایک کانسیپٹ یہ ڈیولپ کیا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے, ہم نے اس کو نام دیا یہ کہ وہ ایک نیچرل سیلف سے, اس کے اندر ایک نیچرل سیلف ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ پیدا ہوتا ہے.
اس پر دو طرح کے عوامل ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل سیلف کا ایک حصہ جو ہے وہ سوشل، ریلیجس اور کلچرل کنڈیشننگ کی وجہ سے کنڈیشنڈ سیلف بن جاتا ہے. یہ جو کنڈیشنڈ سیلف ہے یہ گائیڈڈ بائی شوڈ، مسٹ اور ہیو ٹو، کہ ہمیں سوسائٹی نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کے مقابلے میں اس کا جو دوسرا پہلو ہے شخصیت کا، اس کو ہم کہتے ہیں کریٹو سیلف. جو کریٹو سیلف ہے that is guided by but what the child likes to do, wants to do, loves to do. یہاں پر اس کا جو تخلیقی جوہر ہے اس کا اظہار ہوتا ہے. تو ٹین ایج تک پہنچتے پہنچتے وہ ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کنڈیشن سیلف اور کریٹو سیلف میں ایک بیلنس ہو. جو لبرل معاشرے ہیں، جو سیکولر معاشرے ہیں، جو انسان دوست معاشرے ہیں، اس میں کریٹو سیلف کو ایک طرح سے ریسپیکٹ دی جاتی ہے، اس کے ذاتی جو اس کی کریٹیوٹی ہے اس کے اظہار کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو بہت ہی روایتی ٹریڈیشنل معاشرے ہیں وہاں پر اس پر قدغن لگائی جاتی ہے، اس پر فتویٰ لگایا جاتا ہے، اس پر جبر کیا جاتا ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے، تو بچہ جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خوف جو ہے نا بہت ہی ایک انسانی سوچ کے لیے نقصان دہ عمل ہے. باپ سے محبت، عزت، احترام، عقیدت اپنی جگہ، لیکن جہاں خوف پیدا ہو، باپ ہو یا ٹیچر ہو یا استاد ہو یا پرنسپل ہو یا افسر ہو. میں جب یونان گیا تو وہاں خاتون نے، گائیڈ نے کہا کہ جمہوریت جو ہے وہ یونان میں پیدا ہوئی 2000 سال پہلے، یہاں الیکشنز ہوئے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ڈیموکریسی کی کیا ڈیفینیشن ہے. اس نے کہا ایک جملے میں کہ ڈیموکریسی ایگزسٹ ویئر ڈائلاگ ایگزسٹ. when the dialogue is turned into monologue، وہاں پھر سرمن اور لیکچر اور فتویٰ اور بھاشن. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ بچے کو ایک ڈائلاگ کا معاشرہ، ماحول مہیا کیا جائے، وہاں اس کی کریٹیوٹی جو ہے نا پرورش پاتی ہے، پروان چڑھتی ہے. جہاں اس پر خوف کا مطلب ہے کہ میرا ایک شعر ہے کہ اس درجہ روایات کی دیواریں اٹھائیں، اس درجہ روایات کی دیواریں اٹھائیں، نسلوں سے کسی شخص نے باہر نہیں دیکھا. تو آپ کا سوال بہت اہم ہے، میں یہ تفصیل طلب اس کا جواب ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بچے کے لیے ایسا ماحول پرووائڈ ہو کہ اس کی شخصیت کی جو یونیکنس ہے، جو اس کی اسپیشلنس ہے، اس کو سراہا جائے، بجائے اس کو اس طرح پابند کیا جائے کہ وہ اس کے ایک جو ہے نا جو ایگل ہے اس کو ہم کہیں کوا نہ بنا دیں، اس کو کہیں کبوتر نہ بنا دیں، اس کو پرواز کرنے دیں. بہت بہت شکریہ فیاض باقر صاحب، بہت عمدہ سوال کیا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جی فرمائیں. انسانی ذہن کے 3 متحرک پہلو ہیں، ایڈ، ایگو اینڈ سپر ایگو. یہ تخلیق پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں؟ اور دوم یہ بھی کہ ان میں سے کون زیادہ مؤثر ہے؟ قاسمی صاحب یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. یہ جو کانسیپٹس آپ نے دیے یہ ہمیں جب تحلیل نفسی سگمنڈ فرائڈ نے 1900 میں کتاب لکھی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، اس کے بعد انہوں نے انسانی ذہن اور ان کے مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ 3 پہلو پرت بتائے کہ جو ہماری انسٹنکٹس ہیں، جو ہماری جبلتیں ہیں، ان کو انہوں نے اڈ کا نام دیا. جو معاشرے کا جو ضمیر کہیں یا اس کی کنڈیشننگ کہیں اس کو سپر ایگو کا نام دیا، اور کہا کہ بیچ میں ایگو ہے. ایگو جو ہے وہ سپر ایگو اور اڈ کے درمیان ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے. فرائڈ کا یہ خیال تھا کہ یہ جو تخلیقی پروسیس ہے اس میں جو آرٹسٹ ہے وہ اپنی جو انکانشیس لاشعوری تضادات ہیں اس کا اظہار تخلیقی طور پر کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی جو ہے نا سیلف کی سیٹسفیکشن وہ کرتا ہے. لیکن اس پر بعد لوگوں نے اعتراضات کیے، فرائڈ پر کافی اعتراضات ہوئے. اس کے مقابلے میں کارل یونگ جو تھے وہ ایک اور نقطہ نظر رکھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ جو لاشعور ہے وہ صرف نفسیاتی مسائل کا ہی نہیں، اس کے اندر ایک وزڈم بھی ہے. خوابوں کو بھی انہوں نے کہا، خوابوں کو کریٹو پروسیس سے ایک طرح سے مماثلت دکھائی کہ لاشعوری طور پہ خواب میں ہمیں کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو ہمارا لاشعور تخلیق کر رہا ہوتا ہے.
اس کے اندر جو پروسیس ہے، جو لاشعور کا پروسیس ہے، وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. اس کی ایک مثال میں دے دوں کہ عام ریشنل لاجیکل مائنڈ میں وہ چیز نہیں ہوتی لیکن لاشعور میں ہوتی ہے. فرائڈ کے پاس ایک مریض آیا، اس نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. اس نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے خواب میں ایک کتا دیکھا، کتے کو میں نے ٹھوکر لگائی، جب کتے نے سر ہلایا تو پتا چلا کہ وہ میرے باپ کا سر تھا. اب فرائڈ نے کہا یہ کنڈینس کرنا ہے، عام حالات میں کتا اور انسان کا سر نہیں ہوتا. اس شخص نے کیا کیا، اس کو اپنے باپ کے بارے میں بہت غصہ تھا، نفرت تھا، تلخی تھی. شعوری طور پہ جب اس کا ایگو سوچتا تھا کہ میں اپنے باپ کو گالی دوں تو اس کا جو سپر ایگو ہے وہ کہتا تھا کہ باپ کی عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، تو وہ گلٹ کا شکار ہو جاتا تھا. لیکن خواب میں اس نے باپ کو کتا بنا دیا، کتے کو ٹھوکر ماری، اپنا ایگریشن ریلیز کی، اور اس کے بعد اس کا جب سر گھوما تو اسے پتا چلا کہ یہ میرے والد کا سر تھا، اور اس کا انرجی، انزائٹی ریلیز ہو گئی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاعری میں، ادب میں، فلم میں، ڈرامے میں بھی اس طرح کے آرٹسٹ یہ کام کرتے ہیں، وہ اپنے لاشعوری جو تضادات ہے، جو کانفلکٹس ہے، ان کا کریٹو اظہار کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں یونگ نے کہا کہ یہ ایک نفسیاتی مریض کا اظہار ہے، جو کریٹیولی میچور ہے، جو وائز ہے، جو دانا ہے، وہ اپنے لاشعور سے ایک معاشرے کو بھی بہتری کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک مثبت اس کے حل پیش کرتا ہے. تو یہ لیول ہے کہ جو شاعر، ادیب، دانشور ہے، اس کی پرسنل میچورٹی کس لیول پر ہے. اگر وہ امیچور ہے تو اس کا آرٹ بھی امیچور ہے، اس کے اندر غصہ، نفرت زیادہ ہے. بعض ایسے بھی ماہرین نفسیات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 20 سے 40 سال کی جو کریٹیوٹی ہے اس کے اندر بغاوت زیادہ ہے. 40 سال کے بعد جو کریٹیوٹی ہے اس کے اندر دانائی زیادہ ہے، لوگ کا وزڈم زیادہ ہے. تو 40 سے 60 سال کی جو کریٹیوٹی ہے اس کے اندر ایک میٹامورفسس ہوتا ہے. تو یہ آپ کا سوال بھی بہت دلچسپ اور گہرا ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں میں جو ایگو ہے، ایگو سب سے زیادہ جب میچورٹی کی طرف آتی ہے تو وہ ماحول کو، مسائل کو سمجھ کر، اس کو ایبزارب کر کے، ڈائجسٹ کر کے اس کا تخلیقی اظہار کرتی ہے. تو اس کی ذاتی پرسنل گروتھ بھی ہوتی ہے اور وہ سوشل ایوولوشن میں بھی وہ ایک مثبت کردار ادا کرتا ہے. شکریہ انور کاظمی صاحب. جی شکریہ. جی نعیم اشرف صاحب ایک دفعہ پھر آپ دیکھیے آپ کی آواز آ رہی ہے اگر آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آپ آواز آ رہی ہے، آپ سوال کیجیے. ڈاکٹر صاحب اور سب کا بہت شکریہ، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر، آپ سب کو دیکھ کر. اور سوال کریٹیوٹی کے رائٹنگ سے متعلق تھا میرا، کہ رائٹنگ کے اندر پھر کنسسٹنسی سے متعلق تھا کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بلاک سا آ جاتا ہے اور آپ چاہتے ہیں، مضمون بھی آپ کے ذہن میں ہوتا ہے لیکن آپ اس کی تکمیل نہیں کر سکتے، ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ لکھتے ہیں، پھر لکھتے چلے جاتے ہیں اور وہ ختم کر کے چھوڑتے ہیں. تو لکھنے سے متعلق میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کون سی کچھ ایکسرسائز یا کچھ ایسا ہو اس کے اندر ایک مستقل مزاجی آ جائے رائٹنگ میں. جی شکریہ نعیم اشرف صاحب. یہ بہت سے ادیب، شاعر ملے، آپ بھی جانتے ہوں گے، جو کہتے ہیں جی ہم آدھا پروجیکٹ کر کے رائٹرز بلاک کا شکار ہو گئے. میں اس کو ایک مثال سے بات واضح کروں گا کہ ہرمن ہیس نے جب سدھارتھا لکھنا شروع کیا تو وہ روحانیت، انلائٹنمنٹ کے حوالے سے ناول سدھارتھا لکھنا چاہ رہے تھے. تو وہ انہوں نے آدھا ناول لکھا جس میں سدھارتھا جو ہے وہ اپنے گھر کو، فیملی کو چھوڑ کر وہ جنگلوں، بیابانوں کی طرف جاتا ہے تاکہ اس کو معرفت حاصل ہو. اب وہاں تک تو انہوں نے ناول لکھ دیا، لیکن وہ ناول وہاں ختم نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ سدھارتھا واپس دنیا میں آئے، واپس عشق کرے، واپس کاروبار کرے، واپس اس دنیا میں رہ کر وہ اپنی روحانیت. ان کا یہ خیال تھا کہ رہبانیت جو ہے، دنیا کو چھوڑ دینا، وہ آسان ہے، لیکن دنیا کی آلائشوں میں رہ کر اپنی روحانیت کو قائم رکھنا یہ زیادہ بڑا مطلب ایک چیلنج ہے، جس کو میں کمل کا کہتا ہوں کہ کمل دلدل میں رہ کر کمل سے اوپر اٹھتا ہے. اس لیے کمل گلاب سے یا باقی پھولوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے. تو جب وہ سدھارتھا کو واپس لے کر آئے تو ہرمن ہیس اس کو مکمل نہیں کر سکے. ان پر وہی کیفیت طاری ہوئی جو آپ کہہ رہے ہیں، رائٹرز بلاک ہو گیا، اور وہ
ذہنی طور پہ تخلیقی طور پہ مفلوج ہو گئے، کیونکہ وہ کریٹیولی اس چیز کو قبول ان کے لیے کرنا ذہنی طور پہ کریٹیولی مشکل تھا۔ وہ ایک سائکائٹرسٹ کے پاس گئے، اس نے 10 سیشنز بھی کیے، اور سائکائٹرسٹ نے کہا کہ آپ کا مسئلہ گنجلک، دشوار، پیچیدہ ہے، میں آپ کو اپنے استاد کے پاس بھیجتا ہوں۔ انہوں نے انہیں سوئٹزرلینڈ بھیجا، اور جس سائکائٹرسٹ نے ان کا علاج کیا، جس کے بعد وہ ان کا بلاک ختم ہو گیا اور وہ دوبارہ انہوں نے ناول کو کمپلیٹ کیا، جس کو بعد میں نوبل پرائز بھی ملا، وہ سائکائٹرسٹ جو تھے وہ کارل یونگ تھے، کیونکہ کارل یونگ کو اسپرچویلٹی اور کریٹیوٹی اور انسینٹی پہ بہت گہری دلچسپی تھی۔ اس کے لیے آپ کے سوال کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر آرٹسٹ کے اندر کہیں ایک گتھی ہے جو سلجھ نہیں رہی، اور جب تک وہ اپنی نفسیاتی الجھن کو نہیں انسالو کرے گا، وہ آگے نہیں لکھ سکتا، یا وہ روٹین لکھے گا، وہ ایک بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ ایک بڑی تخلیق نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض ادیب جو ہے نا، وہ تھوڑے سے کریٹیو لوگ، وہ تھوڑے سے لیزی ہیں، ان کے اندر مشقت، محنت، اس سے جان کتراتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسپلن جو ہے وہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ میری ایک مریضہ تھی، وہ جب میں نے اس کا علاج کیا، میں نے اسے کہا کہ تم جوانی میں آرٹسٹ تھیں، تم پینٹر تھیں، تو تم ایز اے تھیراپی ہر ہفتے جو ہے نا 1 گھنٹہ تم کینوس کے سامنے بیٹھا کرو، چاہے تم کچھ بھی نہ کرو، یہ تمہاری تھیراپی ہے۔ 6 ہفتے اس نے ایک لکیر بھی نہیں کھینچی۔ 7ویں ہفتے جب اس نے لکھنا، پینٹ کرنا شروع کیا، 1 پینٹنگ، 2 پینٹنگ، 3 پینٹنگز کرتی گئی، اور وہ بکتی گئی 400، 500، 700، $900۔ بلکہ میرے پاس اس کی پینٹنگ ہے جو اس نے بعد میں میرا پورٹریٹ بھی بنایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے نفسیاتی مسائل کو سمجھنا آرٹسٹ کے لیے، اگر وہ بڑا کام کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اگر اس کو کوئی مدد چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک ریاض کی، پریکٹس کی جو ہے نا عادت ڈالنا۔ میں مذہبی انسان نہیں ہوں، لیکن میں اپنا کریٹیو کام عبادت کے طور پہ، اپنی تھیراپی بھی عبادت کے طور پہ سمجھ کر کرتا ہوں۔ اور جو لوگ میرے قریب ہیں وہ جانتے ہیں کہ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے اور ٹیوزڈے صبح 2 گھنٹے 8 سے 10 بجے تک میں نے اس کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ تو جو لوگ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کام کے لیے، محنت کے لیے، وہ آہستہ آہستہ وہ بلاک ختم ہو جاتا ہے، ڈیزالو ہو جاتا ہے، اور وہ بہت ہی ایک فرینس کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نعیم اشرف صاحب، بہت اچھا سوال تھا۔ جی شکریہ۔ دعا عظیمی صاحبہ۔ جی بہت بہت شکریہ۔ یہ سوال ویسے تو میں نے کیا، اس کا کچھ حصہ تو جو پہلے سوال تھا اس میں مجھے سمجھ آیا، لیکن میں نے یہ پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا، اس لیے اس کو دوبارہ سے پوچھ لیتی ہوں کہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق کسی تخلیقات کے لاشعور کا فنی اظہار ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ تخلیق جو ہے وہ تخلیقات کی عزت نفس کو کیسے اسٹرینتھن دیتی ہے؟ بہت بہت شکریہ دعا عظیمی صاحبہ۔ اب اس میں اگر جو لوگ کریٹیوٹی کے پروسیس میں سنجیدگی سے اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں، ایک امریکن سائیکائٹرسٹ ہیں، ان کا نام ہے سلوانو ایریٹی، ARIETI۔ ان کی یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے کریٹیوٹی دا میجک سنتھسس۔ انہوں نے یہ کانسیپٹ پیش کیا دا میجک سنتھسس میں کہ جو شعور اور لاشعور ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی بچپن کی جو سوچ ہے وہ پرائمری پروسیس، وہ لاشعوری سوچ زیادہ ہے۔ جب وہ جوان ہوتا ہے اور وہ لاجیکل، ریشنل، انالیٹیکل تھنکنگ سوچتا ہے، تو وہ اس کی سیکنڈری پروسیس تھنکنگ ہوتی ہے جو ٹین ایجرز کے بعد ہوتی ہے۔ ایریٹی کا موقف یہ ہے کہ تخلیقی صلاحیت میں جو پرائمری پروسیس ہے لاشعوری سوچ، اور جو سیکنڈری پروسیس ہے شعوری سوچ، اس کا ایک مرکب تیار ہوتا ہے، اس کا ایک سنتھسس تیار ہوتا ہے، اور وہ جو آرٹسٹ ہے وہ خود بھی حیران ہوتا ہے۔ فیصل عظیم جیسے شعراء جانتے ہوں گے کہ بعض دفعہ ایک مصرع آتا ہے جو آپ کو خود حیران کرتا ہے۔ آپ کی جو نئی نظم ہے وہ آپ کے لیے بھی نئی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ کی پرانی آیت اس کا کچربہ ہے۔ آپ نئی سوچ، نئی فکر، نیا انداز بیان، نیا فارم، وہ آپ کو خود سرپرائز کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کریٹیو آرٹسٹ ہے اس میں پرائمری اور سیکنڈری پروسیس کا سنتھسس، شعور اور لاشعور کا سنتھسس، یہ ایک ایسا تخلیقی تجربہ ہے
جو بہت ہی انلائٹننگ، بہت ہی انسپائرنگ ہے. اور یہ جہاں تک عزت نفس کا تعلق ہے، اگر وہ جینوئن آرٹسٹ ہے تو اس کا فنکار ہونا اس کی عزت نفس کو بڑھاوا دیتا ہے، اس کے سیلف کانفیڈنس کو امپروو کرتا ہے، اس کی شناخت کو اسٹیبلش کرتا ہے. بدقسمتی سے بعض دفعہ یہ ہے، جیسے میں نے منٹو کی مثال دی، کہ بعض دفعہ اگر ماحول معاشرہ تیار نہیں ہے تو بعض دفعہ اس بیچارے پر فتوے لگتے ہیں، جیل جاتا ہے، اس کو سولی پر بھی چڑھا دیا جاتا ہے. لیکن 100 سال بعد، 200 سال بعد، 500 سال بعد معاشرہ جب تیار ہوتا ہے، آپ دیکھیں کبیر داس کی جو دوہے ہیں کہ تم مسجد میں جا کے اتنی اونچی اونچی اذان کیوں دیتے ہو، بہرے ہوئے خدائے، کیا خدا بہرا ہے کہ تم اتنی اونچی اونچی اذانیں دیتے ہو؟ کبیر داس ہوں یا مولانا رومی ہوں، یا ان کی شاعری کو، انسانیت کو امبریس کرنے کے لیے کئی 100 سال لگ گئے. تو انفرادی طور پہ تو اس کی خود اعتمادی بڑھتی ہے، لیکن اگر معاشرہ تیار نہیں ہے تو وہ بعض دفعہ مسائل کا شکار ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اس پر احترام کرے، اگر معاشرہ اس کو اون کرے، میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے لیے بھی فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ان کو منٹو جیسے افسانہ نگار پر مطلب فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے ایسے ادیب شاعر پیش کیے. لیکن وہ بیچارے عدالتوں میں جاتے رہے، ان پر فحاشی کے الزام لگتے رہے، اور انہوں نے بہت الکوہل میں پھر پناہ ڈھونڈی اور بہت بہت سفر کیا انہوں نے. اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح سفر کیا. تو بہت اچھا سوال ہے عظیم صاحب، شکریہ. جی شکریہ. اس سے پہلے کہ فائزہ عامر صاحبہ سے میں سوال لوں، ایک سوال یہ کہ نفسیاتی پیچیدگی اگر تخلیقیت میں معاون ہوتی ہے تو اس کا حل ہونا کیا تخلیقی اپج کو متاثر کر سکتا ہے، اور کیسے متاثر کر سکتا ہے؟ یہ بھی بہت دلچسپ سوال ہے، کیونکہ ایسے لوگ تھے. اس کی ایک مثال ورجینیا وولف تھیں، اس کی مثال ساکی فاروقی بھی تھے، اس کی مثال اور بھی شاعر ادیب. انہوں نے اپنے نفسیاتی مسائل کا حل تلاش نہیں کیا، انہوں نے سائیکائٹرسٹ کو رجوع نہیں کیا، کیونکہ وہ اس ہائپوتھیسس میں تھے، جیسے آپ نے کہا، کہ اگر میری کریٹیوٹی کا تعلق میری نفسیاتی مسائل سے ہے، اگر وہ مسائل حل ہو گئے تو پھر تو میری تخلیقیت بھی ختم ہو جائے گی، میرا رائٹر بننا، میرا آرٹسٹ بننا، میرا پینٹر بننا ختم ہو جائے گا. ورجینیا وولف تو بیچاری اتنی تھراپسٹوں سے وہ تھیں، ایک شاکی تھیں یا ان سے بدگمان تھیں کہ احمد رضوان اس کو انجوائے کریں گے. وہ تھراپسٹ کو تھراپسٹ نہیں لکھتی تھیں، وہ سیپریٹ کر کے دی ریپسٹ لکھتی تھیں. وہ تھراپسٹ پہ دو لفظ لکھتی تھی کہ یہ جو تھراپسٹ ہے یہ آپ کے ذہن کو ریپ کرتے ہیں. تو یہ، لیکن میں اس پہ متفق نہیں ہوں، کیونکہ فیصل عظیم صاحب، جب نفسیاتی مسائل بہت بڑھ جائیں تو وہ آپ کی کریٹیوٹی کو انڈرمائن کرتے ہیں. آپ جب پاگل پن کا، سائیکوسس کا، اسکیزوفرینیا کا شکار ہوتے ہیں تو وہ آپ اتنی دور چلے جاتے ہیں. پھر بیچاری ورجینیا وولف میں، ارنسٹ ہیمنگ میں، سلویا پلیتھ نے خودکشی تک کر لی. میں سمجھتا ہوں کہ تھراپی جو ہے وہ آپ کو کریٹیوٹی کی جو بے ترتیبی ہے، جو اس کی ایک پریشان خیالی ہے، اس کو ایک فوکس ادا کرتی ہے، اس کو علاج سے اس کو کنسنٹریٹ کرتی ہے، اس کو ایک ادبی محدب عطسہ پرووائڈ کرتی ہے کہ سورج کی روشنی پھر ایک جگہ مرکوز ہو جائے اور کاغذ کو آگ جیسے لگ جاتی ہے. تو لیکن یہ تصور ہے، لیکن میں اس تصور سے اتفاق نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کئی ادیبوں، شاعروں، دانشوروں کو کی تھراپی کی، ان کو ہیلپ کیا، اور ان کی جو کریٹیوٹی ہے اس میں بڑھاوا ہوا، ان کے اندر ایک پیش رفت ہوئی، ان کے اندر ایک ان کو نرچرنگ ہوئی، اور وہ بہتر کر سکے. شکریہ فیصل عظیم صاحب. جی بہت شکریہ. اور اب میں دوں گا فائزہ عامر صاحبہ کو. ہیلو، السلام علیکم. مجھے آپ کی جو شروع کی گفتگو تھی اس میں کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ تھنکنگ جو تھی وہ کافی انٹرسٹنگ لگی. اس سے ریلیٹڈ آدھا سوال تو فیصل عظیم نے شروع میں ہی پوچھ لیا تھا کہ ایک کنورجنٹ مائنڈ کو ہم کیسے ڈائیورجنس تھنکنگ کی طرف لا سکتے ہیں. لیکن میرا اس کے ساتھ ایک اور بھی ریلیٹڈ کویسچن یہ ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کنورجنٹ مائنڈڈ بچے یا انسان ہوتے ہیں وہ عام ڈے ٹو ڈے لائف میں زیادہ سکسیسفل رہتے ہیں نارملی، کیونکہ ان کا فوکس مجھے لگتا ہے بہتر ہوتا ہے. ڈائیورجنٹ جن کی تھنکنگ ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بعض اوقات ان کی جو تھنکنگ یا ان کو چینلائز کرنا، ان کی صلاحیتوں کو، اٹ از ویری چیلنجنگ فار دا پیرنٹس.
تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پہ ذرا بات کریں تو شاید کچھ صورتحال مزید کلیئر ہو جائے. جی جی، یہ بہت آپ نے اچھی پہلو کی طرف توجہ دلائی. کہنے کا مطلب یہ کہ سوسائٹی جو ہے وہ اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے ٹریڈیشنل میجورٹی جو روزمرہ کے کام کرتی ہے، جیسے دفتر میں ایک سیکرٹری چاہیے جو سیکرٹری جو بھی ہے اس کو ایک نارمل روٹین کو قائم رکھے، اور جو ٹریڈیشنل لوگ ہیں وہ بہت ایک پروڈکٹیو کام کرتے ہیں. وہ سوسائٹی کو کیا ایک نارم کو وہ ایک کامیاب زندگی کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ رکھتے ہیں، اور ان کو کرتے رہنا چاہیے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں ان کو مڈل کلاس ویلیوز کہتا ہوں کہ مڈل کلاس میں جو لوگوں کو ہے کہ جی ہم پروفیشنلی ہمیں ماسٹرز کیا، پی ایچ ڈی کیا، اور اس کے بعد آپ نے ایک جاب لیا، پھر آپ کی شادی ہو گئی، 2 بچے ہو گئے، آپ کا گھر ہے، آپ کے کار ہے آپ کا، تو وہ ایک آپ نارمل زندگی گزارتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ روٹین جو ہے وہ ایک وقت کے بعد روٹین جو ہے نا وہ مونوٹونس ہو جاتی ہے، زندگی میں بورڈم پیدا ہو جاتا ہے، ہماری زندگی جو ہے نا اس کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ کم ہوتی ہے. تو یہ جو کریٹو مائنورٹی ہے یہ مڈل کلاس ویلیوز کو نہیں مانتی، وہ اس کے خلاف یا اس کو چیلنج کرتی ہے. وہ ہماری زندگی میں ایک نیا عنصر، ایک نئی ایکٹیویٹی، مطلب ہے جب ہم موسیقی سنتے ہیں، جب ہم آرٹ کو دیکھتے ہیں، جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں، جب ہم فلم دیکھتے ہیں، تو وہ ہمارے اندر ایک انٹرٹینمنٹ اور انلائٹنمنٹ پیدا کرتے ہیں. تو میری کوشش یہ ہے کہ ماں باپ کو اگر ان کے 4 بچے ہیں تو ان کو جاننا چاہیے کہ کون ٹریڈیشنل ہیں. جو ٹریڈیشنل ہیں ان کو ان کی جو کنورجنٹ تھنکنگ ہے وہ پرابلم سالونگ میں بہت اچھی ہے، مطلب ہے وہ ان کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اس میں مہارت حاصل کرے اور اپنی کنورجنٹ تھنکنگ کو قائم رکھے. لیکن جن کے اندر ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہے وہ اسکول میں وہ نہیں کرتے، مطلب ہوم ورک نہیں کرتے، وہ اسکول میں پابندی نہیں کرتے، وہ اسکول کی جو رولز ہیں ان کو مانتے نہیں، وہ اپنی کریٹیوٹی کا اظہار بغاوت سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بغاوت کو چیلنج کرنا، مثبت کرنا، یہ ٹیچر پیرنٹ کا کام. اگر وہ چینل نہیں ہوگا تو وہ انرجی اس کے اندر ہے، تو وہ پھر جب ہم جس کو ہم ڈیلنکوینسی کہتے ہیں یا بغاوت کہتے ہیں یا وائلنس کہتے ہیں یا بہت ہی ڈسٹرکٹیو ایلیمنٹس ہیں، وہ دراصل وہ اس کریٹیو جو انرجی تھی اس کو کامیابی سے چینل نہ ہونے کے وہ سمٹم ہیں. اس لیے میں بغاوت کو یا جو اس طرح کے پہلو ہیں میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ آدھے راستے تک تو چلے گئے. مطلب ہے جیسے یہ احمد رضوان شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، کہ آپ غزل کی پابندی سے آپ پریشان ہو گئے. آپ کہتے ہیں کہ میرے خیالات تو بہت بڑے ہیں، میں غزل میں اپنے اظہار نہیں کر سکتا. غالب کو بھی شکایت تھی، تو ان کئی شاعر ہیں جنہوں نے نثری نظم لکھنی شروع کر دی. ٹھیک ہے آپ نثری نظم لکھیں، لیکن وہ نثری نظم لکھنے والا جو روایتی غزل اور نظم لکھ سکتا ہے وہ بہتر نثری نظم لکھے گا کیونکہ وہ روایت سے واقف ہے. وہ نثری نظم لکھنے والا جس کو نہ نثر کا پتہ ہے نہ نظم کا پتہ ہے، وہ نثر لکھ کے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لکھ دیتا ہے، کہتے ہیں جی نثری نظم. اس کو نثری نظم کا اندازہ ہی نہیں کہ نظم شعریت کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈائیورجنٹ تھنکنگ والے بھی ہیں وہ ان کو بھی چاہیے کہ پہلے وہ ایک روایتی سوچ کو سمجھیں، روایتی شاعری ہو، ادب ہو، افسانہ ہو، زندگی کے مسائل ان کو سمجھے، اس کے بعد وہ بغاوت کرے تاکہ وہ ایک اس میں اضافہ کرے. تو کریٹیوٹی روایت کو خراب بھی کر سکتی ہے اور بہتر بھی کر سکتی ہے. تو یہ جاننا کہ کس بچے کی کیا صلاحیت اور کیا وہ ہے، وہ ٹیچرز اور پیرنٹس کو جاننا اور ان کو اس طرح گائیڈ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیملی کے اندر جیسے میرے والد کہا کرتے تھے کہ بیٹا میں سائنٹسٹ ہوں، جیسے انور کاظمی نے کہا وہ میتھمیٹیشین تھے، تو جب سائنس کی بات ہوتی تھی وہ مجھے گائیڈ کرتے تھے. جب میں افسانہ شاعری کرتا تھا وہ کہتے تھے بیٹا یہ اپنے چچا عارف عبد المتین سے مشورہ کرو، وہ ادیب شاعر ہیں، وہ تمہیں اس معاملے میں زیادہ سپورٹ کریں گے. تو میرے والد اور چچا دونوں نے مجھے گائیڈ کیا اور وہ جیلس نہیں ہوئے، وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے اور اپنی ڈائمینشنز کو وہ ایک لائن ڈرا کرتے تھے. تو بچے کے لیے ماموں، چچا، خالہ، نانا، پوپھی، ٹیچرز جتنے زیادہ رول ماڈلز ہوں وہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، ان کو زیادہ مواقع ملتے ہیں کہ وہ اس طرح کی چیزیں سیکھ سکیں. بہت بہت شکریہ فائزہ صاحبہ. جی بہت شکریہ.
اور اس سے پہلے کہ میں حسین حیدر صاحب کو موقع دوں، ایک سوال ہمارے پاس ہے سکندر ابوالخیر صاحب کی طرف سے، اور وہ سوال ہے کہ کیا تخلیق کار کی تخلیق سے اس کی اپنی نفسیاتی کیفیت کا اندازہ یا تشخیص ہو سکتی ہے؟ جی یہ بھی آپ لوگوں نے بہت دلچسپ اور بہت ہی گہرے سوال، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو ارباب ہے، یہ جو 4 ادبی درویش ہیں، انہوں نے بڑی محنت اور ریاضت سے یہ سوال تیار کیا. جی میں سمجھتا ہوں کہ کسی شخص کا، کسی بھی، صرف شاعر ادیب کا نہیں، کسی بھی انسان کا، وہ کس طرح کپڑے پہنتا ہے، کس طرح گفتگو کرتا ہے، کہ اس کی گفتگو میں کتنی شائستگی ہے، وہ کتنا تہذیبی یافتہ ہے. جیسے بھی میں نے جو ڈینس آئزک کے بارے میں مضمون لکھا جو ہم سب پہ چھپا ہے، واقعی میں آپ سے کہوں کہ میں نے زندگی میں ڈینس آئزک جیسے کلچرڈ، ریفائنڈ اور مہذب انسان نہیں دیکھا. وہ بہت ہی شستہ، بہت ہی ایک کیا اس کو کہتے ہیں نا، ایک بہت ہی ویل راؤنڈڈ پرسنالٹی تھی. تو اسی طرح جو ادیب کا شعر ہے یا اس کا جو ہے افسانہ ہے، مثال کے طور پہ جو لکھنوی مزاج تھا، اس میں الفاظ پہ بہت زور دیا. آپ بھی شاعر ہیں تو لوگ اس طرح کے شعر لکھتے تھے کہ رہے ان کے بہانے ہی بہانے، بہانے ہی بہانے مار ڈالا، یا دل لگاؤ تو لگاؤ دل سے دل، دل لگی ہی دل لگی اچھی نہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو شاعر ہے، اس کے لیے الفاظ سے کھیلنا، ایک چستی پیدا کرنا، اس کے اندر بندش پیدا کرنا، یہ الفاظ سے کھیلنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن جب آپ غالب کو پڑھتے ہیں تو غالب جب کہتا ہے کہ عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، اب یہ جو عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، یہ صرف مصرعی نہیں، اس میں جو ہے نا ایک پوری محبت کی نفسیات کو اس نے کیپچر کیا ہے. یا جب کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، اس کے اندر وزڈم ہے، اس کے اندر گہرائی ہے، اس کے اندر زندگی کے مسائل کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ادیب کی جو کریٹیوٹی ہے، اگر ہم اس کو 2 حصوں میں بانٹیں، پہلا جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ کو وہ محظوظ کرتا ہے. اگلا قدم جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ سے اس کی جو دانائی آتی ہے تو وہ انلائٹنمنٹ کی طرف جاتا ہے، وہ زندگی کے مسائل کو حل کرتا ہے. اس کو ہم ادب عالیہ کہتے ہیں. اور آج کل میں اور بلند اقبال ادب عالیہ کے حوالے سے 20 پروگرام کر رہے ہیں. تو جو ریکریشنل ادب ہے، میں اس کو کوئی خلاف نہیں ہوں، وہ بھی ایک اچھا لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہے. لیکن ادیب جب ایک اپنے پرسنل ریاض سے ایک لیول پہ جاتا ہے اور وہ وزڈم کریٹ کرتا ہے، تو جو وزڈم لٹریچر ہے وہ ادیب شاعر کی جو نفسیات ہے اس کو بہتر سمجھتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ بعض کے مسائل بھی ہیں، بعض دفعہ اگر جیسے آپ ٹی وی کے ڈرامے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بعض ڈرامے جو ہیں وہ معاشرے کی جو ڈارک سائڈ ہے، وہ جو ہمارے اندر جو ایک مریض ذہن ہے، بعض دفعہ جو ادب ہے وہ معاشرے کے مریض ذہن کو بھی کبھی اظہار کر رہا ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ مسئلہ تو بتا دیتے ہیں لیکن اس کے حل کی طرف کچھ اشارے نہیں ملتے. میں ان کو ایسے تخلیقات کو ادھوری تخلیقات کہتا ہوں کہ شاعر ادیب نے پورا ہوم ورک نہیں کیا. کتنا ہوم ورک کیا ہے اور کتنے ہوم ورک کے بعد اس نے اپنا تخلیقی اظہار کیا ہے، اس سے اس کی میچورٹی، امیچورٹی، ہیلتھ، اس کی ایموشنل پرابلم. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادیب کی تخلیق سے ہمیں بہت کچھ اس کی نفسیات، پرسنالٹی، شخصیت، ماحول کا اندازہ ہو جاتا ہے. شکریہ فیصل صاحب. جی شکریہ. جی حسین حیدر صاحب. حسین حیدر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. میوٹ ہے وہ. اچھا میوٹ ہو گئے. آپ میوٹ ہیں حسین بھائی، آپ میوٹ ہیں، آپ پہلے اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے. ہاں جی اب نہیں، میں نے انمیوٹ تھا پھر بیچ میں میوٹ ہو گیا تھا. خیر یہ جو ساری باتیں، ایک بات جو میری ہے وہ ابھی تک نہیں آئی، وہ بھی آپ کو ذرا یہ ہے کہ ادب کا جو وجود ہے وہ تو ذہن میں ہوتا ہے، خیالات ہوتے ہیں. تو اب اگر اسے صرف ذہنی تک محدود رکھا جائے تو زیادہ امکان ہے کہ ہم اس کو بھول جائیں گے یا وہ ہمارے ساتھ ختم ہو جائے گا. لیکن ایک دباؤ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اس کو نہ صرف ٹھوس شکل دیں بلکہ اس کی تشہیر بھی کریں. اس کو اگر خود نمائی اور تشہیر کرنے کی لفظ استعمال کیے جائیں تو یہ کچھ کروڑ سے لفظ ہیں.
نفسیاتی توجیہ اس کی کیا ہے، تاکہ ہم یہ جو ہے نا اپنی تخلیق کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، مشاعروں میں جاتے ہیں، کتاب چھپاتے ہیں، لوگوں میں کتابیں تقسیم کرتے ہیں، یہ جو ایک ارج ہے، تو یہ نفسیات میں آپ کے اس کا کیا درجہ ہے یا کیا اس کا ایکسپلینیشن ہے؟ شکریہ حسین حیدر صاحب، یہ بھی ایک بہت ہی ادبی، نفسیاتی اور سماجی طور پر ایک اہم سوال ہے۔ اس کا جواب میں 2 حصوں میں دیتا ہوں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جب ہم کریٹو لوگوں کی بات کرتے ہیں تو میں ان کو جو مختلف کیٹیگریز ہیں، ایک کیٹیگری سائنسدان کی ہے، وہ بھی تخلیق کار ہے، وہ لیبارٹری میں بیٹھ کے ایک انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، سائنٹسٹ ہو، فزسسٹ ہو، وہ لیبارٹری میں ایک سچ کی تلاش میں وہ منہمک رہتا ہے اور وہ کافی بے نیاز ہوتا ہے، اور وہ اس کو 10 سال 20 سال کینسر کا علاج دریافت کر رہا ہے، وہ ایک اس میں منہمک ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک صوفی ہے، صوفی بھی آرٹسٹ ہے، لیکن صوفی جو ہے وہ اپنی ذات کا تزکیہ نفس کرتا رہتا ہے اور ایک بہتر انسان بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کا مقصد انلائٹنمنٹ، وزڈم حاصل کرنا ہے۔ صوفی کا مسئلہ جو ہے نا وہ نہیں ہے، صوفی کا مسئلہ اس کی تشہیر نہیں ہے۔ یہ اور بات کہ لوگ اس کو پہچان لیں کہ یہ ولی اللہ ہے اور اس کے ہاتھ پہ جا کے اس کا ہاتھ چومنے کے لیے جائیں، لیکن وہ خود نمائی جو جینوین صوفی ہے وہ مطلب اس سے دور رہتا ہے۔ اب 2 جو مسئلے ہیں کریٹو لوگوں کے، ایک جو علم حاصل کرتا ہے، عالم ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں علم جو ہے اس کے خمیر میں کچھ تکبر ہے، کہ جو عالم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے جی میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اسی طرح جو فنون لطیفہ ہیں اس کے اندر ایک نرگسیت ہے، تو جو فنون لطیفہ میں جو ید طولہ رکھتے ہیں ان کے اندر جب ان نے پینٹنگ بنا لی، شعر کہہ لیا، فلم بنا لی، تو اس کے اندر ایک خواہش ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اس کی نمائش کی جائے۔ فرق یہ ہے، اگر میں نفسیات دان کے طور پہ بات کروں، کہ وہ شخص جو ادیب، شاعر، فنکار، دانشور، وہ میچورٹی کی کس لیول پر ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فیس بک پہ آپ نے اپنا آرٹیکل بھیج دیا، پھر 200 لوگوں کے کہا کہ جی لائک کرو، اگر آپ نے لائک نہیں کیا تو ناراض ہو گئے، وہ تو آپ سے دشمنی لے لی اور کہا کہ جی تم مجھے لائک نہیں کرتے، میں تو تمہیں لائک نہیں کروں گا۔ آپ یہ جو ایشوز ہیں ان کو نفسیات کی زبان میں ہم سیلف اسٹیم کے ایشوز کہتے ہیں، کہ اگر آپ کا سیلف اسٹیم لو ہے تو آپ باہر کی اسٹیم سے اپنی جو ہے نا، بلکہ میں نے اس کے لیے ایک نیا لفظ کوائن کیا ہے کہ اسٹیم کے 2 حصے ہیں، سیلف اسٹیم جو آپ خود کریٹ کرتے ہیں، اور ادر اسٹیم جو لوگوں کی واہ واہ اور مدح سرائی سے ہوتی ہے، وہ ادر اسٹیم ہے۔ تو جن کی ہائی سیلف اسٹیم ہے، سیلف اسٹیم ان کی لو ہے، لو ادر اسٹیم، جن کی ادر اسٹیم لو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود اعتمادی اور غیر اعتمادی اس کے اندر ایک تعلق ہے۔ میں نے اپنی بیٹی ایڈریانا سے پوچھا کہ بیٹا یہ جو بار بار لائک مانگتے ہیں وہ ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے، وہ بھی سوشل ورکر بن رہی ہے، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ سہیل، دیز پیپل، یہ اس کا انگریزی کا جملہ ہے، میں کوٹ کر رہا ہوں، دیز پیپل آر ڈیسپریٹ فار سیلف اسٹیم۔ ان کی ایک ڈیسپریشن ہے کہ وہ بار بار میں سمجھتا ہوں کہ اگر ادیب بڑا ہے اور اس کو اپنے فن پر اعتماد ہے تو اس کے لیے واہ واہ ہو یا نہ ہو، اس سے وہ ایک لیول پہ بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس لیے غالب نے کہا تھا کہ نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ تو نفسیاتی طور پہ ادیب، شاعر، فنکار، عالم، سائنسدان کس میچورٹی کی، دانائی کی، وزڈم کے کس لیول پر ہے، جو وہ اوپر جاتا ہے وہ ان چیزوں سے آہستہ آہستہ بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ میری عاجزانہ، درویشانہ، طالب علمانہ رائے یہ ہے۔ شکریہ حسین حیدر صاحب۔ جی شکریہ، اور اب میں دعوت دوں گا احمد رضوان صاحب کو۔ بہت شکریہ فیصل ڈاکٹر صاحب، آپ بہت اچھا بیان کر رہے ہیں علم فلسفہ اور نفسیات کے حوالے سے۔ کیونکہ موضوع ادبی تخلیقات میں نفسیات تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ موضوع ابھی تک ہم نے اس طرح نہیں چھیڑا جس طرح اس کو چھیڑا جانا چاہیے تھا۔ ادب کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ فلسفہ اور نفسیات کے علوم سے بہرہ مندی کسی بھی ادیب کی تخلیق کو سمجھنے میں کتنا کردار ادا کرتی ہے۔ اور دوسرا میرا سوال
اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر ہم مقابلہ میر و غالب کریں تو کیا میر کی آشفتہ سری ان کی تخلیق اور ادبیت میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ احمد رضوان صاحب، آپ نے اشارے جس طرف کیے میں اس سے متفق ہوں۔ اب ہم اگر میر کی مثال لیں تو میر جو تھے وہ ایک زمانے میں نوجوانی میں واقعی جس کو ہم آج کل سائیکوسس کہتے ہیں یا بریک ڈاؤن کہتے ہیں یا جس کو ہم بہت عرف عام میں پاگل پن تک کہتے ہیں، وہ بیچارے رہے اور وہ اتنے بیمار ہوئے کہ اگر آپ علی سردار جعفری کی کتابیں پڑھیں تو انہوں نے یہاں تک ایک جملہ لکھ دیا کہ 8 ماہ تک میر تقی میر زندانی و زنجیری ہو گئے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، زنجان، ان کو زنجیروں سے باندھ دیا تھا کمرے میں، کیونکہ وہ باہر جاتے تھے تو ان پر بچے جیسے نا پتھر مارتے تھے، جیسے غالب نے کہا کہ سنگ اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا۔ ان کو اس دور میں جو ہے نا، جیسے وہ کہتے کہ چاند میں ایک عورت دکھائی دیتی تھی ایک۔ اب جو پاگل پن یا بریک ڈاؤن کا یا ڈپریشن کا جو 1 سال کا دورہ میر پر رہا، اس کے 2 اثرات ہوئے۔ منفی اثرات یہ تھے کہ وہ ان کی مزاج کے اندر ایک تنک مزاجی اور ایک اریٹیبلٹی آ گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ٹانگے میں گئے اور انہوں نے بات نہیں کی کہ میری اردو خراب ہو جائے گی، یہ وہ بیسیکلی ان کی پرسنالٹی میں ایک خاص لیول کی جو بعض ہوتا ہے کہ خاص لوگوں سے گفتگو کرنی ہے، ورنہ ایک لیول کی مردم بیزاری کہیں یا آئسولیشن کہیں، یہ ایک نیگیٹو پہلو تھا ان کی ذہنی کیفیت کا۔ جو مثبت پہلو یہ تھا کہ انہوں نے اس کریٹیوٹی کو ریفارم کیا، اس کریٹیوٹی کو فرائڈ کی زبان میں سبلیمیٹ کیا۔ تو جو بڑا شاعر ہے وہ اپنے مسائل کو بھی را میٹیریل کے طور پہ یوز کر کے اس سے ایک بہت اعلیٰ ادب عالیہ کریٹ کرتا ہے، کر سکتا ہے۔ ورجینیا وولف بھی کہتی ہیں کہ جب میں پاگل پن ڈپریشن کا شکار ہوتی تھی تو میرے دماغ کے وہ حصے کھل جاتے تھے جو سینٹی میں نارمل حالات میں نہیں تھے۔ تو آپ لاشعور کی ان گہرائیوں تک پاگل پن میں یا ڈپریشن میں یا اسکیزوفرینیا میں پہنچ جاتے ہیں جو عام ریشنل مائنڈ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو تجربہ ہے، وہ جو ذہنی مسائل کا تجربہ ہے، کیا آپ اس کو سینٹی کی حالت میں، نارمل حالت میں اس کا اظہار کس صلاحیت کے ساتھ، قابلیت کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ اور اس کا تعلق آپ کے سوال کے پہلے حصے سے ہے۔ وہ ادیب شاعر جو صرف شاعری نہیں پڑھتے، وہ ادب پڑھتے ہیں، وہ فلسفہ پڑھتے ہیں، وہ اس دور کے جدید علوم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں۔ ایک زمانے میں ایک کانسیپٹ ہوتا تھا رینیسانس مین۔ یہ جو رینیسانس مین ہوتا تھا اس کی مثال ہمارے دور میں ابوالکلام آزاد ہوگی کہ ابوالکلام آزاد جو تھے وہ قرآن کی تفسیر بھی لکھتے تھے، وہ ادب عالیہ بھی کریٹ کرتے تھے، وہ طب کے بارے میں بھی جانتے تھے، فلسفہ بھی، ادب بھی، وہ سیاست بھی کرتے تھے، وہ منسٹر آف ایجوکیشن بھی بن گئے۔ تو یہ جو ہمہ جہت شخصیات ہے یہ بہت کم ہے۔ جو اسپیشلائزیشن کا ایریا ہے یہ ایک طرح سے مکسڈ بلیسنگ ہے کہ آپ صرف ادیب بن گئے، ادیب میں بھی آپ صرف شاعر بن گئے، شاعر بھی صرف آپ غزل گو شاعر ہیں یا آپ نثری شاعری کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو کریٹو جو ذہن ہے اس کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ہیومن مائنڈ آر لائک پیراشوٹس، دے ورک اونلی وین دے آر اوپن۔ تو جب آپ کا ذہن کشادہ ہے تو آپ زندگی کے ہر شعبے سے، ہر مسئلے سے آپ کچھ سیکھتے ہیں اور اس کو کریٹو ٹرانسفارمیشن سے گزارتے ہیں۔ جیسے آپ کے جو ہیرو ہیں، جو میرے بھی ہیرو ہیں، جیسے مشتاق احمد یوسفی کو کہتے ہیں کہ مزاح نگار ہے، میں ان کو مزاح نگار کے ساتھ ایک دانشور، ایک فلاسفر، ایک ریفارمر، وہ ان کی شخصیت کے بڑے پہلو ہیں۔ ٹھیک ہے، مزاح ایک اس کا پہلو ہے اور وہ بھی مطلب ایک بہت جاندار پہلو ہے، لیکن وہ صرف مزاح نگار نہیں ہے۔ ان کو آپ دیکھیں، باقی وہ جو تھے اس سے پہلے کنہیا لال کپور اور شوکت تھانوی، اور ان کے مقابلے میں ان کی زبان ہی نہیں، ان کا جو وزڈم ہے، جو سماجی مسائل کو وہ کس طرح باریکی سے اور کتنا خوبصورتی سے اور کتنا ایستھیٹیکلی پیش کرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرسنالٹی کا جو ارتقاء ہے، شخصیت کی جو ایوولوشن ہے، جو پرسنل گروتھ ہے، وہ آپ کی تخلیقیت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔
جو آپ زیادہ میچور ہوتے ہیں، زیادہ ریاض کرتے ہیں، تو آپ کی جو تخلیقی صلاحیت ہے اور جو تخلیقی اظہار ہے، میں آپ کے بارے میں آپ سے بہت امپریس ہوں، کیونکہ آپ بھی بہت محنت سے لکھتے ہیں، آپ ٹرخاتے نہیں ہیں. تو جو محنت والا کام ہے یہ بہت ہی ادیب شاعر کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ رضوان صاحب. جی شکریہ. اور جنید سے کو دعوت دینے سے پہلے میں یاد دلاتا چلوں کہ جو بھی حاضرین، ہمارے جو معزز حاضرین ہیں، ان میں سے جو بھی سوالوں میں حصہ لینا چاہیں وہ چیٹ ونڈو میں بتا دیں یا ٹیکسٹ کر دیں ہم میں سے کسی کو، تو پھر ہم آپ کو انمیوٹ کر کے آپ سے سوال لے لیں گے. تو جنید. جی ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لکھنے والے ہوتے ہیں یا فنکار بھی، عام طور سے ہم سارے فنکاروں کو اس میں شامل کر سکتے ہیں کہ یہ تو ایک امید کا استعارہ ہوتے ہیں. یہ جو ہے مطلب لوگوں کو امید دلاتے ہیں اور لوگوں کو روشن پہلو دکھاتے ہیں چیزوں کا. تو لیکن یہ کیا ہے کہ بعض وقت یہ خود مایوسی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بہت سے خودکشی تک کر لیتے ہیں. تو کیا مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ کوئی اندرونی دباؤ اور وحشت ہے کہ جس کی مطلب جو تخلیقی اظہار کو کم ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یا یہ کہ یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ تخلیقی اظہار کر نہیں پاتے؟ مطلب کیا وجہ ہے کہ وہ مایوسی کی حد تک چلے جاتے ہیں؟ یہ بھی کافی پیچیدہ سوال ہے. اس کا ایک پہلو تو آپ کی بات درست ہے کہ وہ ایک ایسے اکثر جو شاعر ادیب ہیں وہ ایک زندگی کا کی مثبت اقدار یا پر امید یا لوگوں کو ایک آس دلانا، ان کو ایک آپٹیمزم کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک اور جو پہلو ہے وہ اگر آپ یورپ کی فلسفی کو پڑھیں تو جب یورپ میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم ہوئی تو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگوں کا اس امید پر، اس آشتی پر، اس چینج پر جو ان کا ایمان تھا وہ متزلزل ہونے لگا. اس دور میں پھر کیا ہوا کہ ایک پوری سوچ ڈیولپ ہوئی. پہلے ایگزسٹینشلزم سے بات چلی، پھر بڑھتے بڑھتے وہ نیہلزم تک بات آئی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہے یہ خود فریبی ہے، یہ خوش گمانی ہے. زندگی جو ہے اس کے اندر امید سے زیادہ نا امیدی ہے، خوشی سے زیادہ غم ہے، اور ہمیں اس غم کو، اس تکلیف کو، اس اذیت کو، اس استحصال کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، زندگی کی جو ڈارک سائیڈ ہے. اور بعض دفعہ وہ ڈارک سائیڈ کو ایکسیپٹ کرتے کرتے وہ اتنی دور چلے گئے کہ وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا. اس کی مثال میں دوں کہ بہت سے جرنلسٹ جو ہیں وہ جنگ کو کور کرنا چاہتے ہیں. اب وہ جنگ کے لیے چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ گلف وار ہو، وہ ایز اے جرنلسٹ کیمرہ لے کے وہاں پہنچ گئے. لیکن جو انہوں نے دیکھا وہ مطلب وہ اتنا زیادہ بھیانک تھا، زندگی کا ایک رخ اتنا بھیانک ہے. وہ اسٹیو کاسنر وہ افریقہ جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، وہ اس کا تھا نیشنل جیوگرافک کا. تو اس نے دیکھا، آپ اندازہ کریں، امیجن کریں، وہ تصویر لے رہا ہے کہ ایک جو ہے ولچر جو ہے وہ ایک بچہ مر رہا ہے، اور یہ ولچر جو ہے وہ اس بچے کے انتظار کر رہا ہے کہ یہ بچہ مرے گا تو میں اس کو کھا جاؤں گا. اور یہ کیون کاسنر جو ہے بطور فوٹوگرافر کے انتظار کر رہا ہے کہ میں وہ تصویر لوں. چونکہ اس کی بس جا رہی تھی تو اس نے وہ تصویر لے لی، اور اس کے بعد اس نے شائع کی. وہ پوری دنیا میں ایک دنیا کی مشہور ترین اور قابل ترین تصویریں تھیں. لیکن ایک ویور نے لکھ دیا کیون کاسنر کو کہ اس تصویر میں میں ایک ولچر نہیں 2 ولچرز دیکھ رہا. اس نے کیمرہ مین کو بھی ولچر کہا. اس خط کے بعد کیون کاسنر نے خودکشی کر لی. ذرا اندازہ کریں، وہ خودکشی، اس کو اندازہ ہوا کہ یار میں کیمرہ مین تو تھا، میں نے اس ولچر کو نہیں اڑایا، میں اس بچے کو اپنے ساتھ نہیں لا سکا، میں اس کی جان نہیں بچا سکا. تو ایک بچہ کیون کاسنر کا یہ کہ افریقہ میں تو 10 لاکھ بچے ہیں، میں کس کو بچاؤں گا. تو جب آپ زندگی کی تاریخ پہلو کے اتنے قریب چلے جاتے ہیں تو آپ کے دل پر اتنا اثر ہوتا ہے، آپ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ ناقابل برداشت چیزیں ہو جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ فنکار، ادیب، بلکہ یہ بھی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں تھراپسٹ کو بھی آرٹسٹ سمجھتا ہوں. اور آپ کے لیے حیرانی کی بات ہوگی کہ ڈاکٹروں کے اندر خودکشی کی زیادہ تعداد جو ہے 2 طرح کے ڈاکٹروں میں ہے، ڈینٹسٹ میں اور سائیکائٹرسٹ میں.
تو سکائٹرسٹ جو 10 مریض روز دیکھتا ہے، ان کی تکلیفوں کی بات سنتا ہے، آہستہ آہستہ سکائٹرسٹ خود جو ہے وہ برن آؤٹ ہو جاتا ہے اور فائنلی خودکشی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں جو آپ لوگوں کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت آپ لوگ میری تھراپی کر رہے ہیں، مجھے ایک بہتر تھراپسٹ بننے میں مدد کر رہے ہیں تاکہ کل میں جاؤں مریضوں کو دیکھوں۔ تو یہ جو بیلنس ہے، یہ بیلنس رکھنا زندگی کے مثبت پہلو اور تاریک پہلو میں یہ بہت ڈیلیکیٹ کام ہے۔ بعض ادیب شاعر اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے اتنے دور سمندر کی گہرائیوں میں اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ پھر وہ واپس نہیں لوٹ سکتے اور پھر ڈپریشن یا خودکشی یا مینٹل النس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنید صاحب سوال یہ بھی بہت اچھا سوال، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اسی سوال سے ایک سوال اور پیدا ہو گیا جب آپ نے کہا کہ سائیکیٹرسٹ اور ڈینٹسٹ کرتے ہیں۔ سائیکیٹرسٹ کی تو وجہ آپ نے بتا دی، ڈینٹسٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہاں، یہ بھی میں بھی سوچا کرتا ہوں، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ میں صرف یہ سوچ پایا ہوں کہ مریض سے جو نا گفتگو کرنا ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ کا ایک ڈائلاگ ہے۔ ڈینٹسٹ بیچارہ وہ ڈاکٹر ہے جو اس کا منہ سب اس کے اندر مشینیں اور وہ لگا کر نا، وہ بیچارہ مریض بات نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ اس کا جو گفتگو ہے۔ میں اپنی مثال دوں، میں ڈینٹسٹ کے پاس گیا، اس نے میرا ایک عقل داڑھ تو 5 منٹ میں نکال دی، دوسری عقل داڑھ 50 منٹ ایکس رے لے رہا ہے، نکال رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، نہیں نکل رہا۔ تو مجھے جا کے اپنا مریض دیکھنا تھا، تو میں نے اس کو کاغذ پہ لکھا، میں بول تو نہیں سکتا تھا، میں نے کاغذ پہ لکھا کہ ڈاکٹر ملر آئی ہیو ٹو گو اینڈ سی مائی پیشنٹ۔ تو اس نے کہا، لکھا کاغذ پر کہ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹاک۔ حالانکہ اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں سن تو رہا تھا، میرے کان ٹھیک تھے، میں تمہیں بول نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے لکھا یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹاک۔ میں نے آگے جملہ لکھا آئی ایم اونلی پیڈ فار لسننگ، اس پہ وہ بھی ہنسا اور میں بھی ہنسا۔ لاسٹ ٹائم جب میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے بھی اس سے یہی کہا تھا، وہ ڈاکٹر مجھ سے کہنے لگی کہ منہ کھولیں۔ میں نے کہا واحد جگہ ہے جہاں لوگ مجھے کہتے ہیں منہ کھولیں، ورنہ اکثر تو یہی کہتے ہیں کہ منہ بند رکھیں۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، شکریہ رضوان۔ یہاں پہ ہم لوگ، جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی نہیں، آپ گو اہیڈ، شکریہ۔ سوری جی، اچھا ایک جو میں یاد دلاؤں، میں نے ابھی رضوان بھائی جان کا ریز ہینڈ کے بعد میں جو اس کو لوور کر رہا تھا تو اس میں شاید غلطی سے کسی اور کا بھی ہوا ہے، مجھے پتہ نہیں چلا کس کا ہوا ہے، تو اگر ایسا ہوا ہے تو آپ دوبارہ ریز ہینڈ کر دیجیے گا یا مجھے بتا دیجیے گا۔ تو میں اس سے پہلے کہ اور فائزہ عامر صاحبہ شاید کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں، اس سے پہلے میں ایک سوال کروں گا اور پھر اگر آپ کے پاس سوال ہے تو آپ آئیے گا۔ فائزہ صاحبہ، سوال یہ ہے کہ کسی ادبی تخلیق کی تنقید میں اس کے متن کی تحلیل نفسی کے لیے کن جزیات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے؟ اب یہ سوال جو ہے فیصل عظیم صاحب، یہ نفسیاتی سے زیادہ اس میں ادبی پہلو بھی ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم کسی بھی تخلیق کو پڑھتے ہیں یا جج کرتے ہیں یا اس پہ تنقیدی رائے دینا چاہتے ہیں، تو میں صرف اپنی بات کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کو 2 حوالوں سے دیکھتا ہوں۔ ایک حوالہ یہ ہے کہ اس ادیب، شاعر، فنکار نے جو ادب کے معیار ہے، ادب کی جو ٹریڈیشن ہے، ادب کا جو ایک یارڈ سٹک ہے، اس پر اس کی تحریر کتنی پوری اترتی ہے۔ یہ جو غزل کا معیار ہے، یہ جو افسانے کا معیار ہے، یہ جو ایک کولیکٹیو سینسیبلٹی ہے، اس معیار پر کتنا پورا اترتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو زندگی کا معیار ہے، اس نے جو ہمیں آدرش دیے ہیں، اس نے جو ہمیں جس زندگی کے جس پہلو کی طرف ہمارا اشارہ کیا ہے، وہ زندگی کا جو معیار ہے، جو معاشرے کا جو معیار ہے، اس پر یہ کتنا پورا اترتا ہے۔ تو بعض تخلیقات ادب کے معیار پہ تو پوری اترتی ہیں، لیکن وہ زندگی کے معیار پہ پوری نہیں اترتی۔ وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسانیت کو، سماج کو مثبت میسج کی بجائے ایک منفی میسج یا ڈسٹرکٹیو میسج یا وہ دیتی ہیں، لیکن وہاں پر ایک باعث ہے، وہ میرا باعث ہے، چونکہ میں ایک انسان دوست ہوں، چونکہ میں کیا اس کے تو لبرل انسان ہوں، میں ڈیموکریسی کو، میں ہیومن رائٹس کو، میں ایک فریڈم کو سراہتا ہوں۔ اب میں جو اگلا پروگرام کرنے والا ہوں اس کا حوالہ دیتا ہوں، اس میں البرٹ کیمو اور جان پال سارتر کی ریلیشن شپ پہ گفتگو کروں گا۔ میں نے ایک آرٹیکل ہم سب پہ لکھا کہ یہ دونوں جب نوجوان تھے، دونوں کو نوبل پرائز ملے، دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے، لیکن پھر ان کے اندر ایک مخالفت ہوئی۔ تو میرے کالم کا عنوان تھا کیمو اور سارتر کی ادبی رفاقت اور سیاسی رقابت۔ تو جو رقابت اس لیے پیدا ہوئی کہ جب کمیونزم رشیا میں آیا اور انہوں نے پابندیاں لگانی شروع کی، تو سارتر جو تھے وہ اس کو اس وقت سپورٹ کر رہے تھے، یہ جو کمیونزم کے اس نظام کو،
البرٹ کیمو جو تھے وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ رشیا کے اندر ادیبوں شاعروں کی جو آزادی ہے، ذہنی آزادی یا اظہاری جو کریٹو ایکسپریشن ہے، اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں اور ہم آزادی کی ہمیں طرفداری کرنی چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دو بڑے ادیب بھی جو ہے ان کا اختلاف رائے تھا کہ ادیب کی، یا جیسے آج کل جو ٹورانٹو میں بھی ہو رہا ہے کہ یہ جو کووڈ کی جو پابندیاں ہیں وہ میں اب سمجھ رہا ہوں کہ اس کا تعلق میڈیسن سے کم ہے، وہ پولیٹیکل اور اکنامک زیادہ ہو گیا ہے. یہ جو بوسٹر ہر ایک پہ پابندی کی، اگر آپ بوسٹر نہیں لگوائیں گے تو آپ ملازمت، آپ کی جاب سے چھٹی ہو جائے گی. اب یہ میڈیسن اور پالیٹکس جو ہے نا، اب وہ ایک باریک لائن ہے جس کو وہ کراس کر رہی ہے، جس کو ایک سوشل کنٹرول کا پہلو ہے. یہاں پہ ہیومن رائٹس کی باتیں، تو اس کو اب آپ چیلنج کریں اگر آپ بطور ادیب کے، شاعر کے، تو معاشرہ اس پر ریئیکٹ کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی تخلیق کو یہ دیکھنا کہ ادبی فنی معیار کتنا ہے، اور یہ دیکھنا کہ سماجی جو کسوٹی ہے اس کے جو معیار ہے اس پر وہ کتنا پورا اترتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں، اور اس کی شخصیت کا اظہار کتنا اس میں آیا ہے. تو یہ نقاد کے لیے ادب پارے کو جانچنا، ادب کی روایت میں، زندگی کی روایت میں، زبان کی روایت میں، یہ اس کو ایک بڑا عالم ہونا، بڑا اس کے اندر ایک وزڈم ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے اردو ادب میں خاص طور پہ بہت کم نقاد ایسے ہیں جن کی میں ڈیپ ریسپیکٹ کرتا ہوں. اکثر جو ہے وہ نقاد نہیں ہے، وہ بلکہ اپنی رائے دے دیتے ہیں، وہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ جرنلسٹک ہے. میں نقاد کی بہت عزت کرتا ہوں. ہمارے ہاں جو شمس الرحمان فاروقی تھے، وزیر آغا تھے، بلکہ محمد علی صدیقی تھے، ان لوگوں کی ادب پر گہری نگاہ تھی. بہت سے لوگ جو ہیں وہ صرف اپنی رائے دے دیتے ہیں، وہ میں ان کو نقاد نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ بہت بڑا معیار ہے. اس کے لیے بھی، نقاد کے لیے بھی ایک کریٹو انسان ہونا، اس کی بھی کریٹیوٹی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کہ وہ خود بھی ایک جو کریٹو انالیسز ہے اس میں اس کی کریٹیوٹی بھی جھلکے. شکریہ فیصل صاحب. جی شکریہ. جی انور کاظمی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، میرا سوال ہے، اردو ادب میں چلنے والی بہت ساری تحریکیں رہی ہیں، ان تحریکوں کو آپ سوشل سائیکالوجی کے سے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ان کے کیا اثرات رہے ہیں سوشل سائیکالوجی کا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں انور کاظمی صاحب کہ اردو ادب کی جو تحریکیں تھیں، بدقسمتی سے وہ باہر کی تحریکوں کا چربہ زیادہ تھی، وہ اندر سے پیدا ہونے والی نہیں تھی. دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. جو ترقی پسند تحریک تھی، حالانکہ میں ترقی پسند تحریک کے بارے میں بہت سمپتھیٹک ہوں، میں ان کی تخلیقات سے متاثر ہوں. میں کرشن چندر اور علی سردار جعفری اور فیض، ان کی تخلیقات کا مداح ہوں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ رشیا کی جو کمیونسٹ تحریک تھی اس سے زیادہ متاثر تھے، اور ادب کو انہوں نے ایک سماجی تبدیلی کے لیے یوز کیا. تو سماجی تبدیلی کے حوالے سے تو وہ ایک اچھی تحریک ہے، آپ لوگوں کو ان کا استحصال کا، ان کی جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کے بارے میں اویئر کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ادب کا ایک جداگانہ معیار، جو ادب کا اپنا ایک، تو اس کے مقابلے میں جو جدیدیت کی تحریک تھی، جس میں وزیر آغا بھی تھے اور بہت سے یہ مظہر الاسلام اور انور سجاد تھے، اب یہ یورپ کی ماڈرنسٹ تحریک سے متاثر ہوئے، جس میں ایزرا پاؤنڈ تھے، جس میں اور لوگ بہت سے شامل تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی ادب برائے ادب، انہوں نے کہا جی ادب برائے زندگی. تو اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ جدیدیت نے ہمیں ادب کے، زبان کے وہ راز ہم پر منکشف کیے جن سے ہم واقف نہیں تھے. جو ترقی پسند تحریک تھے اس سے ہم نے سیکھا کہ ادب جو ہے نا وہ سماجی تبدیلی لاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے انور کاظمی صاحب کہ جب آپ کا بیلنس ختم ہو جائے، ادب جو ہے اس میں تخلیقیت، سماجیت اور نفسیات، اس کا ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. جب وہ بیلنس جو ہے نا امبیلنس ہو جاتا ہے، تو اب کرشن چندر کے کچھ افسانے ہیں، وہ افسانے کم ہیں، وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ زیادہ ہے. وہ مطلب ہے جب آپ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بنائیں تو آپ کو پھر کالم لکھنا چاہیے، پھر آپ کو افسانہ نہیں لکھنا چاہیے. افسانے کی اپنی شرائط ہے. آپ کو پھر غزل نہیں لکھنی چاہیے، آپ کو پھر فلسفہ لکھنا چاہیے. میرے چچا کہا کرتے تھے کہ بیٹا آپ جب شاعری کرتے ہیں نا، تو شاعری جو ہے وہ شعر کہنا، اس کی مثال یہ جو بٹر فلائی ہے، جو تتلی ہے نا، تتلی کا پر ہے، یہ بہت نازک ہے. جب آپ تتلی کے پر پہ فلسفے کا بوجھ ڈالتے ہیں تو وہ بیچاری، وہ تتلی کا پر جو ہے نا وہ مسل دیا جاتا ہے. تو یہ جاننا کہ
فلسفہ کہاں ہے, سماجی تبدیلی کہاں ہے, ادب کیا ہے, فنون لطیفہ کیا ہے, اس کا جو ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادب جو ہے وہ ہمیں اس دور کی سماجی نفسیات کو سمجھنے میں بہت ہمیں مدد کرتا ہے, اور وہ ادیب شاعر جو سماجی مسائل کو سمجھے اور اس کا تخلیقی اظہار کرے, وہ اس دور کا نمائندہ بن جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں غالب اپنے دور کے نمائندے تھے, جیسے یہ قرۃ اللہ نیدر اپنے دور کی نمائندہ تھی. تو اس طرح کے جو شاعر ہو یا ادیب ہو, جو جیسے اب فیض تھے, انہوں نے اب کیا کیا, فیض نے یہ کمال کیا کہ جو روایتی جو تھی ترقی پسند تحریک کی جو رات تھی, انہوں نے رومانوی رات کو سیاسی رات بنا دیا. انہوں نے رومانوی محبت کو سیاسی محبت بنا دیا, ایک بڑا آدرش دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جواب دیتے ہوئے کہ جو تخلیقات ہیں وہ ہمیں فرد کی بھی, اس دور کی بھی اور اس سماج کی بھی نفسیات کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں, لیکن اس سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ایک خاص نظریہ, نقطہ نظر, ایک موقف, ایک بصیرت ہونی چاہیے کہ آپ اس بصیرت سے اس کو سمجھیں, ورنہ تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے, پھر آپ انلائٹنمنٹ تک نہیں پہنچتے. غالب کو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آدھا غالب ابھی بھی ان ایکسپلورڈ ہے. غالب کا جو وزڈم تھا, غالب کی جو بصیرت تھی, وہ آج 100 سال کے بعد بھی پوری طرح ایکسپلور نہیں ہوئی ہے. وہ ہم اس کو ابھی بھی اس کو ایکسپلور, مطلب میں ابھی بھی ان کے اشعار پڑھ کے زندگی کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. شکریہ انور کاظمی صاحب. جی بہت شکریہ. اور ایک سوال ہے سکندر بھائی کا کہ کیا تخلیق کار ہونے کے لیے دماغی خلل ضروری ہے؟ کیا اس سوال میں تھوڑی تھوڑی مجھے ادبی شرارت بھی لگتی نہیں, اس دماغی خلل ضروری نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا دماغی خلل اس کا فائدہ ہوتا ہے. وہ آئسنگ آن دا کیک ہے. وہ شرط ہے کہ وہ جو خلل ہے ہم اس کو اب میٹافوریکلی لے رہے ہیں کہ خلل ہم اس کو ایک غیر روایتی سوچ کو کہتے ہیں کہ آپ روایتی شاعر بھی ہو سکتے ہیں لیکن غیر روایتی بھی. میں سمجھتا ہوں کہ جو غیر روایتی ہے اس کا چیلنج بڑا ہے. وہ زبان کو, الفاظ کو تخلیقی طور پہ استعمال کرتا ہے, اور جب وہ تخلیقی طور پہ استعمال کرتا ہے تو اس سے ہمیں نئی بصیرتیں, ہمیں نئی انسائٹس, ہمیں نئے زندگی کے نئے پہلو ہم پر اجاگر ہوتے ہیں, اور وہ ہماری زندگی کو, ادب کو, زبان کا جو دامن ہے اس کو وسیع کرتا ہے. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ لیکن وہ جو پیور پاگل پن ہے, اگر ہم نفسیاتی طور پہ کہیں تو obviously وہ تو بہت پریشان کن ہے, لیکن اگر ہم استعاراتی طور پہ کہہ رہے ہیں تو تھوڑا بہت خلل, غیر روایتی سوچ, تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس جو ہے وہ آرٹسٹ کو ہیلپ کرتی ہے. شکریہ. جی بہت شکریہ. اور ہم فیس بک سے سوال لیں گے, لیکن اس سے پہلے دعا عظیمی صاحبہ کے پاس ایک سوال ہے. جی دعا عظیمی صاحبہ. اصل میں ابھی یہ جو سوال ہوا ہے, میرے سوال کا جواب اسی میں مجھے مل گیا ہے, تو اس لیے میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی دوسرے الفاظ میں کہ ہر کریٹیو شخص کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں کہ کسی نہ کسی فیز میں ضرور مطلب ہر بڑا جو بھی کوئی فنکار ہے, ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہر بڑا فنکار اپنی زندگی کی کسی نہ کسی سٹیج میں یا کسی فیز میں نفسیاتی دباؤ کا شکار رہا ہوگا. مطلب اس طرح کی بات میں سوچ رہی تھی, تو وہ دوسرے انداز میں وہی بات پوچھ لی. ایک اور دعا عظیمی صاحبہ کے سوال میں فیصل عظیم اگر اجازت ہو تو ایک بات میں کروں. جی ضرور سر. ہم جب نفسیات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ گریجولی پچھلے 50 سال میں یہ نیورولوجسٹوں کے لیے, سائیکائٹرسٹوں کے لیے, سائیکالوجسٹوں کے لیے یہ بات جاننا کہ ہمارا ایک دماغ نہیں ہے, ہمارے 2 دماغ ہیں. ہمارا ایک لیفٹ برین ہے, ہمارا ایک رائٹ برین ہے. ان کے درمیان ایک برج ہے جس کو ہم کارپس کلوسم کہتے ہیں. تو عام حالات میں روایتی زندگی میں ہم اپنا لیفٹ برین زیادہ یوز کرتے ہیں, جس کی وہ جو کنورجنٹ تھنکنگ کی بات ہے وہ پرابلم سالونگ ہے کہ بارش بہت ہو رہی ہے, برف زیادہ گر گئی ہے, گاڑی ہم کیسے نکالیں گے پارکنگ لاٹ سے, ہم کیسے ان مسائل کو حل کریں گے, معاشی مسائل, سماجی مسائل, ازدواجی مسائل, اس میں ہمیں لیفٹ برین بہت ہیلپ کرتا ہے. لیکن جب ہم رائٹ برین پہ جاتے ہیں تو رائٹ برین کے جو خاصیتیں ہیں اس کے اندر کریٹیوٹی, اسپرچویلٹی اور انسینٹی, یہ جو ہے یہ رائٹ برین کے ساتھ زیادہ ان کا تعلق ہے. تو
ہمارے وہ لوگ جو آرٹسٹ ہیں ان کا رجحان زیادہ رائٹ برین کی طرف ہوتا ہے. اب یہ کہ اگر ان کی شخصیت متوازن ہے تو وہ کریٹیوٹی اور اسپرچویلٹی اور سائنس کی طرف ان میں کامیابی زیادہ ہے. اگر وہ ایموشنلی انسٹیبل ہے، اگر وہ ایموشنلی مسائل کو حل نہیں کر سکتے، اگر وہ دباؤ کا شکار رہتے ہیں تو وہ لڑکھڑانے لگتے ہیں، اور جب وہ لڑک جاتے ہیں تو پھر وہ ان کا تعلق انسینٹی سے، ڈپریشن سے، انزائٹی سے ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو جاننا اور اپنا بیلنس کریٹ کرنا اور زندگی کے ساتھ اپنا ایک توازن قائم رکھنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی انفرادی اور سماجی دونوں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. تو کئی ادیب شاعر جو نا وہ ایک فیز سے گزرتے ہیں، جیسے دعا عظیمی کہہ رہی ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس سے ریکور ہو جاتے ہیں اور اس تجربے کا وہ کریٹیولی استفادہ کر سکتے ہیں، اور ان کی ادب میں اس کا ایک جو رنگ ہے وہ آ سکتا ہے، جو ایک بہت خوش آئند بات ہو سکتی ہے. شکریہ فیصل عظیم صاحب. جی سر شکریہ. ہاں جنید فیس بک سے سوال لینا. ہاں ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارے کچھ لوگ آپ کا پروگرام فیس بک پہ بھی لائیو سن رہے ہیں، تو وہاں سے بھی کچھ سوال ہمیں موصول ہوئے ہیں. اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ سلیم جہانگیر صاحب نے ایک سوال کیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ نے جہاں سب کچھ بدل دیا ہے، وہیں ادبی محافل اور مشاعروں کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے. آن لائن پروگرام اس کی ایک شکل ہے، اور آن لائن تحریک ادب کی ترویج اور مقبولیت پر کس حد تک اور کس طرح اثر انداز ہوگی؟ شکریہ. یہ تو بہت کنٹمپرری سوال ہے. اس میں بھی وہ حسین حیدر صاحب نے کہا تھا. اچھا، نقصان تو obviously یہ ہے کہ جب ہم ایک ہال میں، لائبریری میں، کسی کے گھر میں، کسی محفل میں بیٹھتے تھے تو وہ ایک لائیو جو انٹریکشن ہوتا تھا، اس کی جو سماجی یا نفسیاتی معنویت یا افادیت ہے وہ تو آئیڈیل ہے، تو وہ تو ہم نے کھو دی. لیکن اس کا فائدہ یہ ہے، جیسے حسین حیدر صاحب نے کہا، کہ جیسے آج بھی ہم سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے کمروں میں، لیونگ روم میں بیٹھے ہیں اور ادب کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا جو کینوس ہے زوم نے یا انٹرنیٹ نے جو پھیلایا ہے، اب ہم مشرق مغرب شمال جنوب، وہ جو گلوبل ولیج کا تصور تھا، اس کو ایک طرح سے اس کا عملی اظہار ہے. ہم ایک دوسرے سے انسپائر ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم اس کے عادی ہوتے جائیں گے، جو ہم اس سے، اور اس کو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بہت سی ہماری محافل ریکارڈ نہیں ہوتی تھی، لوگ دیکھ سکیں گے. تو اگرچہ میرے لیے بھی مشکل تھا، میں پہلا سال، سچی بات ہے، میں تھیراپی بھی اب زوم سے جو کر رہا ہوں، پہلا سال جو تھا میرے لیے بھی مشکل تھا. میں نیچرل فیل نہیں کرتا تھا. مجھے لگ رہا تھا کہ میں کیمرے سے بات کر رہا ہوں، میں ایک ونڈو ہے اس سے بات کر رہا ہوں. لیکن آہستہ آہستہ میں بھی عادی ہوتا جا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اب میرا اظہار زیادہ نیچرل ہے. تو جو ہم عادی ہو جائیں گے اور اس ٹیکنالوجی کو بہتر طور پہ یوز کر سکیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ادب میں، ڈرامے میں، سٹیج پہ جو بھی چیزیں ہیں، اگر ہم ٹیکنالوجی کو، انٹرنیٹ کو، زوم کو یوز کریں، تو میں آپٹیمسٹک ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادب کو اس کا ایک فائدہ ہوگا، کیونکہ ایک ایسی ڈائمنشن اس میں ایڈ ہوگی جو پہلے موجود نہیں تھی. شکریہ. جی شکریہ. اچھا حسین حیدر صاحب جی، آپ انمیوٹ کر لیے. حسین حیدر صاحب شاید نہیں ہے، یا ہیں؟ کہاں ہیں؟ نیچے ہیں. ابھی ہے نہیں وہاں. ہاں اچھا تو چلیں پھر ہم. اچھا ٹھیک ہے. تو ایک سوال میں آپ سے پوچھوں. جی وہ یہ کہ کارل ینگ نے قلم کار کو، لکھنے والوں کو، ادیبوں کو کلیکٹیو مین سے تشبیہ دی ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اور اردو ادب میں آپ اس لیول پہ کن لوگوں کو دیکھتے ہیں؟ یہ بھی بہت گہرا سوال ہے انور کاظمی صاحب. اب اس سوال کی اہمیت سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ سگمنڈ فرائڈ نے کہا کہ انسان کا ایک شعور ہے، اور ایک تحت الشعور ہے، اور ایک لاشعور ہے، اور اس کا جو انفرادی لاشعور ہے وہ اس کی بچپن کی اور نوجوانی کی زندگی پر اس کا دار و مدار ہے. کارل یونگ نے کہا کہ انسان کا انفرادی لاشعور بھی ہے، اور انسان کا ایک اجتماعی لاشعور بھی ہے، جسے وہ کلیکٹیو کانشسنس کہتا تھا. اور وہ کہتا تھا کہ جو پوری انسانی تاریخ کے جو فوک ٹیلز ہیں، جو
جس کو ہم دیومالائی ادب کہتے ہیں، جو پینٹنگز جو مختلف چٹانوں پر لوگوں نے آج سے ہزاروں سال پہلے جو ان کے نقش ہیں، یہ تمام انسانی سوچ، انسانی فکر، انسانی جو ہے نا شخصیت کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ تو ان کا یہ خیال تھا یونگ کا کہ جوں ادیب ایک بڑا ادیب بنتا ہے، عظیم ادیب بنتا ہے، تو وہ صرف اپنے ذاتی مسائل کا اظہار نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے خاندان، اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنے پوری انسانیت کا، اس دور کی پوری انسانیت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ایک بڑی ذمہ داری، عام انسان ایسا نہیں کر سکتے، عام ادیب بھی ایسا نہیں کر سکتا، اس کا کینوس چھوٹا رہتا ہے۔ لیکن کچھ ہر دور میں کچھ ادیب ایسے ہوتے ہیں، جیسے شیکسپیئر تھے، پینٹنگ میں جیسے پکاسو تھے۔ اگر اردو ادب کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں جو اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہماری جو کرۃ العیدر کا جو ناول ہے آگ کا دریا، اس میں میں نے اس کو کئی دفعہ پڑھنے کی کوشش کی، پڑھا بھی، لیکن آپ کو سچ بتاؤں کہ وہ اتنا بھاری پتھر ہے کہ میں اس کو اٹھا کے چوم کے رکھ دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ادب کا ادنا طالب علم اس کی پوری جو ہے نا کمپلیکسٹی کو نہیں ایبزارب کر سکتا۔ تو اس کے دو پہلو ہیں۔ تو یہ جو کولیکٹیو مین ہے، جو کولیکٹیو ہیومن بینگ ہے، ایک تو اس کا اظہار بہت مشکل ہے، آپ کو ایک لیول پہ ادب اور فن کے اور زندگی کے معیار پہ جانا ہے۔ دوسرا اس کو سمجھنا جو ہے، جیسے ہم نے سدھارتا کی بات کی تھی، تو سدھارتا کو سمجھنا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا لکھنا۔ تو ہمارے عہد میں جو ادیب ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے علامہ اقبال ہے، ان سے میرے نظریاتی اختلافات کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ علامہ محمد اقبال ایک بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے اردو شاعری میں، اردو نظم میں ایسے الفاظ، ایسے کانسیپٹس، ایسے تصورات، ایسے جو ہے نا آئیڈیاز پیش کیے جو میں سمجھتا ہوں کہ اردو ادب میں بھی نئے تھے، جدید تھے، وہ انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ تھے اور بڑی وزڈم کی باتیں ہیں۔ اب میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور رہے شاہی کا جہاں اور۔ میں اس کو بڑا شعر سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے جو ورلڈ ویوز ہیں، استعارے جو ہیں، کرگس ہے اور شاہین ہے، اور تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اسی لیے کہ علامہ اقبال جو تھے وہ جب یورپ گئے اور انہوں نے جو نیٹشے کو پڑھا، انہوں نے مغربی اور مشرقی رومی کو پڑھا، تو انہوں نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، ان کے علوم کو جذب کرنے کی کوشش کی۔ یہی بات آپ کو ان میں ابو علی سینا میں ملے گی۔ ابو علی سینا، ہمارا پشاور میں میگزین بھی تھا ابو علی سینا۔ میں جب ایران گیا تو وہ ان کے مزار کے سامنے میرا کلینک تھا۔ تو اگر آپ ابو علی سینا کا جو کتاب ہے کینن آف میڈیسن، وہ انہوں نے اس دور کے چینی ادب، چینی میڈیسن، رومی میڈیسن، یورپ کی میڈیسن، مشرق کی میڈیسن، اس کو انہوں نے جمع کیا اور اس کا اظہار کیا، اور ان کی کتاب 500-700 سال تک درسی کتاب سمجھی گئی۔ تو علوم جو ہے نا، مطلب ان کو پڑھنا، سمجھنا، اس کے بعد ایک کولیکٹیو مین کا جو کانسیپٹ ہے کہ مطلب ایک انسان جو ہے وہ جیسے قطرہ سمندر سے، جیسے ایک درخت پورے جنگل سے جیسے جڑا ہوتا ہے، تو یہ جاننا کہ ہر انسان پوری انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہ سمندر کے اندر ایک قطرہ ہے لیکن قطرے کے اندر بھی ایک سمندر ہے۔ تو بڑا آدمی جو کولیکٹیو مین کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ شخص جو ہے وہ ایک قطرے کے اندر پورا سمندر دیکھ لیتا ہے، محسوس کرتا ہے اور اس کا تخلیقی اظہار کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑے کینوس کا سوال ہے جو آپ نے کیا۔ شکریہ کاظمی صاحب۔ جی شکریہ۔ اچھا، ہمارا وقت جو ہے وہ ہم اس سے تقریباً 22 منٹ اوپر ہو چکا ہے، اور ہم لوگ یہ کریں گے کہ ہم 1-2 سوالات اور لیتے ہیں اور اس کے بعد پہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے ویسے ابھی کافی سوالات ہیں جو کہ پوچھنے کے لیے باقی ہیں، تو ممکن ہے کہ پھر ہم درخواست کریں ڈاکٹر صاحب سے کہ اگر ہم دوسری نشست بھی کسی اور وقت اس کو منعقد کریں اور اس میں باقی باتیں کر سکیں۔ تو فی الحال ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک سوال ہمارے پاس فیس بک سے اور آیا ہے، جنید وہ سوال اگر آپ پوچھیں۔ بالکل، یہ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہمارے ایک بہت اچھے کرم فرما ہے وقار رئیس صاحب، انہوں نے سوال کیا ہے کہ تخلیقی ذہنوں میں جو گروہ بندی اور مارکہ آرائی ہوتی ہے، اس کی کیا نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں، اور کیا اس سے ادب کو نقصان نہیں پہنچتا؟
یہ دوبارہ ایک لفظ مجھ سے کھو گیا، وہ دوبارہ ان کا تخلیقی ذہنوں میں جو گروہ بندی اور مارکا آرائی ہوتی ہے اس کی کیا نفسیاتی وجوہات ہیں اور کیا اس سے ادب کو نقصان نہیں پہنچتا؟ مطلب یہ جو شعرا میں بھی اکثر ایک رائولری رہتی ہے نا، تو وہ میرے خیال میں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں نا خاص طور پہ. جی وقار رئیس صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تو ہمارے ہمسائے ہیں، یہیں ایج ایکس پکرنگ میں کہیں رہتے ہیں. جی یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے. جب میں حسین حیدر صاحب کے سوال کا جواب دے رہا تھا تو میرا خیال تھا، میرا دل میں آیا کہ میں یہ بات کروں، لیکن اس وقت میں نے مصلحتاً نہیں کہی. لیکن اب چونکہ بات کھل کے آ گئی ہے کہ وہ ادیب شاعر جس کو اپنے ادب، اپنی تخلیقیت پر پورا اعتماد نہیں ہے، پورا اعتبار نہیں ہے، وہ اس کا سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، تو وہ ایک خارجی سپورٹ کو ایک طرح پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یا مجبور ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک خاص گروپ کا حصہ بن گیا کہ جی میں ترقی پسند ادیب ہوں، میں جدید تحریک ہوں، یا میں شیعہ شاعر ہوں، میں سنی افسانہ نگار ہوں، یا میں پاکستانی ادیب ہوں، آپ ہندوستانی ادیب. تو جو بھی رنگ، نسل، زبان، فرقہ، مسلک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس شخص کے لیے بھی اور اس گروپ کے لیے بھی ایک بدقسمتی کی بات ہے. کیونکہ جو جینوئن آرٹسٹ ہے، یا میں اپنا ایک باعث پیش کر رہا ہوں، جو جینوئن جو ادیب شاعر فنکار ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں نمبر ایک وہ فری تھنکر ہوتا ہے، وہ جو بھی سچ کہاں سے کسی کا بھی ہو اس کو قبول کرتا ہے. اور دوسرا جو ہے اس کے اندر ایک طرح کی درویشی ہوتی ہے. کیونکہ میں نے کسی جگہ پہ کالم لکھا تھا کہ جو عالم ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے کیونکہ علم میں تکبر ہے، جو فنون لطیفہ والا فنکار ہے وہ نرگسیت کا شکار ہوتا ہے. تو فنکار کی نرگسیت اور عالم کے تکبر دونوں کو درویشی اس کا دف مارتی ہے کہ اگر وہ درویش منش ہے، ورنہ وہ جو گروہی سوچ کا ہو گیا، وہ ایک ادبی مولوی بن گیا، وہ دوسرے پر تنقید کر رہا ہے، دوسرے پر فتویٰ، وہ مذہبی فتویٰ نہیں دے رہا، وہ ادبی فتویٰ دے رہا ہے کہ جی آپ نے نثری شاعری کیوں کی، آپ نے نظم ایسی کیوں لکھی، آپ نے غزل ایسے کیوں لکھی، آپ کا ردیف. میں ایک محفل میں گیا، انہوں نے جناب اس بیچارے کو اتنا ڈسہارٹن کیا کہ جی آپ کی الف گر رہی ہے، اور مطلب ہے آپ اس لیول تک، یا جو تقدیم و تاخیر ہے کہ جی مشاعرے میں انہوں نے پڑھنے سے انکار کر دیا کہ جی آپ نے مجھے پہلے بلا لیا، آپ کو مجھے بعد میں بلانا چاہیے تھا. یہ بہت ہی چھوٹے لیول کی باتیں ہیں. تو اگر وہ چھوٹا شاعر ہے، یہ چھوٹا انسان ہے، تو وہ کسی گروہ کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو، اپنے ادب کو، اپنے سماج کو نقصان پہنچاتا ہے. تو کوشش یہی بیسیکلی آئیڈیل تو یہی ہے کہ انسان ان گروہی سوچ سے آگے بڑھ جائے اور انسانیت کا، ادب کا، بڑے آدرش کا، آزادی کا، ایک طرح سے انسانی جو سوچ ہے اس کو ارتقاء کے سفر میں جو آگے بڑھنے کا حوصلہ ہے. تو کچھ ادیب فالو کرتے ہیں اور کچھ لیڈ کرتے ہیں، یہ سیاستدانوں کی طرح. تو کسی نے بلکہ سیاستدان کا کہا تھا کہ ایک اسٹیٹس مین اور پولیٹیشین میں کیا فرق ہے. اس نے کہا، کیونکہ رضوان صاحب کو سیاست میں بھی دلچسپی ہے، اس نے کہا کہ جو پولیٹیشین ہے وہ صرف اگلے الیکشن تک کا خیال کرتا ہے، اور جو اسٹیٹس مین ہے وہ اگلی جنریشن کا سوچتا ہے. تو اگلے الیکشن سے اگلی جنریشن تک کا سوچنا. تو جو چھوٹا ادیب ہے وہ صرف اس مشاعرے میں واہ واہ تک سوچتا ہے، اپنی اگلی کتاب تک. اور جو بڑا ادیب ہے وہ پورے ادب کا پورا منظرنامہ، اس کی ویو جو ہے نا، اس کی سوچ ٹیلیسکوپک ہے، مائکروسکوپک نہیں ہے. تو مائکروسکوپ سے ٹیلیسکوپ تک جانے کا جو سفر ہے وہ جان گسل بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے اٹ از ورتھ ہیونگ. شکریہ جناب. جی شکریہ. تو حاضرین میں سے اگر کوئی ابھی سوال کرنا چاہیں تو ہمیں چیٹ ونڈو میں بتا دیں. اور انور قاسمی صاحب، آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا ہی ایک جملہ کوٹ کر رہا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ تجربہ بڑا ہوتا ہے، الفاظ چھوٹے ہوتے ہیں. تو میں سمجھنا چاہوں گا کہ ادب کی تخلیق کے لیے الفاظ تو ضروری ہیں. تو اس پہلو سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جا سکے اور الفاظ میں تجربات کو سمجھنے کی جو دشواری ہے اس پر کیسے قابو پایا جائے؟ جی قاضی صاحب، آپ نے ایک بہت اچھا مطلب نقطہ نکالا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے اب ہم
یہ جو ہمارا آج انٹریکشن ہوا ہے، یہ تجربہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت ہی انسپائرنگ، انٹلیکچولی اسٹیمولیٹنگ، آپ کے جو ادبی 4 درویش ہیں آپ کے ساتھ ایک کنیکشن بنانا، یہ تجربہ میرے لیے ایک بہت ہی قیمتی، بہت ہی بھرپور، بہت ہی مثبت تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر جو شخص آج اس نے محفل اٹینڈ نہیں کی، میں جا کے اس کو بتانے کی کوشش کروں کہ جی آج کا تجربہ کیسا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس تجربے کا صرف 10% یا 20% حصہ جو ہے وہ ان الفاظ میں بیان کر سکوں گا۔ تو اس کو، لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ اس کو اگر بڑھانا ہے تو اس کا ایک پہلو یہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو بڑا ادیب ہے، جو بڑا شاعر ہے، جو بڑا دانشور ہے، وہ الفاظ کا جب تخلیقی اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اس میں وہ کچھ میٹافورز، کچھ استعارے تلاش کرتا ہے۔ جب وہ استعارہ تلاش کرتا ہے تو وہ الفاظ کی جو گہرائی ہے، جو گہرائی ہے، جو وسعت ہے، اس کو پھیلاتا ہے اور اس کے لیے باقی لوگوں کو شامل کرنا انکلوسیو بنا دیتا ہے۔ تو صرف اس کا ذاتی تجربہ نہیں رہتا، وہ ایک اجتماعی تجربہ بن جاتا ہے، ایک میٹافوریکل بن جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ادب جو ہے اس کے اندر استعاروں کا استعمال، جیسے میں نے بھی کرگس اور شاہین کی بات کی، تو الفاظ کی پابندی تو ہے، اس پہ ہم بطور رائٹر کے مجبور ہیں، لیکن اس کے جو امکانات ہیں اس کو بڑھانا، اس کو پھیلانا، وہ ایک کوشش رہتی ہے کہ کیا ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جیسے نفسیات میں بھی میں نے جو گرین یلو ریڈ زون کی فلسفی ہے، یہ تو ٹھیک ہے 3 رنگ ہیں، لیکن میں نے ٹریفک لائٹس کو بطور ایک کانکریٹ امیج ہے، جب آپ ٹریفک ڈرائیو کر رہے ہیں، میں نے اس کو ایک میٹافور بنانے کی کوشش کی تاکہ آپ کی ذہنی کیفیتیں جو ہیں وہ ایک میٹافورز کے طور پہ استعمال ہوں۔ تو یہی ہو سکتا ہے کہ ادب عالیہ، بلکہ ایک مولوی اور صوفی اور فلاسفر میں مذہبی حوالے سے بھی یہ فرق ہے کہ جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، جو بنیاد پرست ہیں، وہ آسمانی کتابوں کا لٹرل لغوی معنی کرتے ہیں، اور جو بڑے عالم ہیں وہ آسمانی کتابوں کے میٹافوریکل، علامہ اقبال نے بھی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام میں کہا کہ ہیون اینڈ ہیل آر اسٹیٹس ناٹ پلیسز۔ یہ جو اسٹیٹس ہے ذہنی کیفیتوں کا نام ہے، جنت اور جہنم یہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ادیب، شاعر، فلسفر، دانشور کے لیے یہ ایک بڑی جست ہے جب وہ لغوی معنی سے استعاراتی معنی، جب وہ ایسے میٹافورز، عارف عبد المتین کہا کرتے تھے کہ شاعر ادیب کو سمجھنے کے لیے جو اس کے کلیدی استعارے ہیں، اقبال کو سمجھنے کے لیے شاہین کو سمجھنا، تو جو ادیب شاعر اپنے کلیدی استعارے تخلیق کر لیتے ہیں، جیسے افتخار عارف ہیں، انہوں نے جس طرح کربلا کو یوز کیا استعارے کے طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو ادب میں امیر، انیس اور دبیر کا ایک اور لیول ہے جب انہوں نے مرثیے لکھے، اس کے مقابلے میں افتخار عارف کا جو ہے اس کو کربلا کو ایز اے استعارہ یوز کرنا زندگی کے لیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایڈیشن ہے جو اردو ادب میں افتخار عارف نے دی، جو اس سے پہلے کم از کم میری نگاہ سے اس طرح نہیں گزری تھی۔ اسی طرح فیض نے جو استعمال کیے ہیں، جو سیاسی، اس کو منظرنامہ دیا ہے۔ تو بہرحال یہ میری ایک طالب علمانہ رائے یہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور فیصل عظیم صاحب، میں اگر آپ لوگ دوست بعد میں فیصلہ کریں کہ آپ ایک اور پروگرام کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے سوال یہ تھا کہ ریپیٹ ہے یا ڈیلیٹ ہے، تو اگر آپ کی طرف سے ریپیٹ ہے تو میری طرف سے بھی ریپیٹ ہے، ہم پھر 2-4 مہینے کے بعد ایک اور پروگرام کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ابھی ہمارے زہرا زبیری صاحب نے کامنٹ دیا اور ان کو جانا تھا، تو ابھی بھی انہوں نے ایک میسج کیا کہ ہائیلی اسٹیمولیٹنگ اینڈ انفارمیٹیو پروگرام۔ تو میرا خیال ہے کہ یقیناً آپ کی گفتگو سے ہمارے دو احباب لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے پاس اس وقت بہت سارے سوالات ہیں جو ہم لوگوں نے خود جمع کیے تھے، وہ ابھی فی الحال وہ بھی آدھے نہیں ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اس بارے میں چاہیں گے کہ ہم دوبارہ آپ سے گفتگو کریں، اور یقیناً آپ کو زحمت دیں گے، اور ہم اپنے دوستوں سے بھی پوچھیں گے کہ ان کا کیا خیال ہے، اور پھر ہم آپ کی اجازت سے انشاءاللہ ایک اور نشست اس حوالے سے رکھیں گے کچھ عرصے میں۔ تو اس سے پہلے یہ کہ میں بھی فلور اوپن کر رہا ہوں سب کے لیے اور سب کو انمیوٹ کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ کام کروں، سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش کہ اگر کوئی اور بات آپ کرنا چاہیں تو۔ نہیں، مجھے بہت لطف آیا، میری توقعات سے بہت بہتر تھا، اور میں آپ کی گفتگو بہت علمی، ادبی اور تحقیقی تھی، اور میں آپ چاروں ادبی درویشوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔
جی بہت شکریہ. ہماری خانقاہ سے ہمارے جنید اختر صاحب جو ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ اختتامی کلمات ادا کریں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, بہت مزہ آیا. وہ فراز صاحب نے کہا ہے نا کہ سفر طویل سہی گفتگو مزے کی رہی, وہ خوش مزاج اگر تھا تو میر میں بھی نہ تھا. یہاں ہم لوگ جو ہے اس طرح سے جمع ہوئے اور بہت اچھی گفتگو رہی. بہرحال تشنگی رہ گئی جو کہ انشاءاللہ ایک آدھ نشست اور ہم کر کے اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ کا تو بہت بہت شکریہ. لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب میں بتاؤں کہ ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ سے اچھے خاصے لوگ ڈائریکٹ زوم میں موجود تھے, اور اس کے علاوہ کچھ لوگ فیس بک پہ اس کو لائیو دیکھ رہے تھے اور مستقل کمنٹس اور اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے, جس میں سے کچھ سوالات بھی میں نے لیے. تو سب خواتین و حضرات کا جو زوم میں موجود تھے اور جو فیس بک سے دیکھ رہے تھے, بہت بہت شکریہ. کہ بہرحال ہم لوگ تو جو کوششیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, لیکن ان پروگراموں میں رنگ آپ لوگوں کی موجودگی سے ہی بھرتا ہے, اور آپ کے سوال ہمیں وہ حوصلہ دیتے ہیں کہ ہم اس طرح کے اور پروگرام کر سکیں. تو برائے مہربانی اسی طرح سے تعاون کیجیے ہمارے ساتھ, پروگرام میں شریک ہوں, اور اپنے سوالات ہمیں بعد میں بھی بھیج سکتے ہیں, اور باب قلم میں ڈائریکٹ آپ ٹیکسٹ کر دیں, ہم ان کو شامل کر لیں گے. اور پروگراموں سے متعلق بھی اگر کوئی آپ کی تجویز ہے, کچھ ہے, تو براہ کرم ہمیں باب قلم کے اس پہ بتائیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کی ضرورت کے حساب سے پروگراموں کو ترتیب دیا جائے نا. تو بہت بہت شکریہ سب کا, اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کسی وقت حاضر ہوں گے. اور فیصل اب میرے خیال میں کیا اوپن کر دو فورم, سب بات. بالکل میں نے اوپن کر دیا ہے. اگر ہمارے حاضرین میں سے کوئی اور صاحب یا صاحبہ کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں انمیوٹ کر کے. اور ابھی فیاض باقر صاحب نے بھی تہنیتی پیغام بھیجا ہے, آپ کا بہت شکریہ. ضرور. اور فیصل فارانی جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, وہ بھی کیونکہ وہ بولنے میں مشکل ہو رہی تھوڑی سی, تو اس لہٰذا, لیکن وہ ان کا بہت شکریہ فیصل بھائی آپ کا کہ آپ شریک ہوئے. حسین حیدر صاحب اور ایک نوروز فون کے نام سے آئی ڈی ہے آپ کا, اور دو عظیمی صاحبہ, درخشاں صدیقی صاحبہ, غزالہ محسن رضوی صاحبہ کا بہت شکریہ, اور احمد رضوان, اور باب قلم کے دیگر اراکین, اور خصوصاً ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت بہت نوازش. جی. تو ہم اپنا پروگرام یہاں پہ ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پھر اگلی محفل میں ملاقات ہوگی آپ سب لوگوں سے. سب اپنا اپنا بہت خیال رکھیں. شکریہ. تھینک یو. جی بائے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.